हम डोली बाय नूरुल हुदा। सेकेंड लास्ट एपिसोड। तुम बार बार यहाँ क्यों आ जाते हो? रायना ने रामिश को देखते हुए कहा। तुम्हारे लिए आता हूँ, रामिश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बकवास। तुम सिर्फ उस दौलत के लिए आते हो जो सारी ज़िंदगी नौकरी कर कर के भी कमा नहीं सकते। रायना की बात उसके दिल को ठेस पहुंचा गई थी, मगर अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर वो मुस्कुरा दिया। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर कब यकीन आएगा? रामिश ने उससे पूछा। कभी भी नहीं। तुम मर भी जाओ तो भी तुम्हारी मोहब्बत की मेरे नज़दीक कोई वैल्यू नहीं। रायना ने तंजिया कहा तो रामिश सोच में पड़ गया। हदीद भी यही कहता है तुम्हें? रामिश के सवाल पर रायना ने खूनख्वार नज़रों से उसे देखा। चले जाओ यहाँ से, मुझे ना ही तुम में इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारी मोहब्बत में। रायना गरूर से कहती वहाँ से उठ के चली गई। रामिश उसे देखता रह गया। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? शायान ऑफिस से लौटा तो रामिश को अकेले बैठे देख के पूछा। वो कल हम लोग एनी की मंगनी के लिए जा रहे हैं तो रायना से पूछने आया था कि वो साथ चलेगी। रामिश की बात पर शायान हल्का सा मुस्कुराया। उससे दूर रहा करो रामिश, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि उसकी ज़बान तुम्हारे दिल को ज़ख्मी कर दे। शायान उसकी फीलिंग्स समझता था, इसलिए उसे समझाना चाह रहा था। जी भाई, वो कह के खड़ा हो गया। खाना खा के जाना। शायान ने उसे जाते देख के रोका। भाई, खाना भी जान के साथ खाता हूँ, वरना वो नाराज़ हो जाती हैं। रामिश ने मुस्कुराते हुए कहा। शायान ने उसे फोर्स भी नहीं किया क्योंकि वो रायना और तबरेज़ साहब के नेचर से वाकिफ़ था। करवा ली बेइज्जती अपनी उस बदतमीज़ जाहिल मोहब्बत से। अब कल शराफत से भी जान और अरीज को लेके घर पहुंच जाना। हदीद का मैसेज पढ़कर वो हल्का सा मुस्कुराया। हदीद, मेरे कमरे में आओ, मुझे कुछ बात करनी है। ज़मान साहब के संजीदगी से कहने पर हदीद हाँ में सर हिलाता उनके पीछे चला गया। ज़मान साहब पहले ही कमरे में जा चुके थे। क्या हुआ है मॉम? नूर ने रुखसाना बेगम से पूछा। तुम्हारे ताया आज घर आए थे और हदीद को राज़ी करने का कह के गए हैं। वो कह रहे थे अगर हदीद राज़ी ना हुआ तो वो बिज़नेस अलहदा कर लेंगे। रुखसाना बेगम की बात पर नूर ने बंद दरवाजे की जानिब देखा तो वो अब ब्लैकमेलिंग पे उतर आए हैं। नूर गुस्से से कहती। ज़मान साहब के कमरे की जानिब बढ़ी। रुखसाना बेगम ने उसे रोका। तुम कुछ नहीं करोगी, अभी पहले शाह जी को बात करने दो। रुखसाना बेगम की बात सुन के वो वहीं सोफे पे बैठ गई, लेकिन उसकी नज़र बंद दरवाजे पर थी। आप परेशान हैं डैड? हदीद कमरे में दाखिल हुआ तो ज़मान साहब अपने कमरे में लिखी नूर और उसकी तस्वीर की तरफ रुख किए खड़े थे। हदीद ने उनके साथ खड़े होकर पूछा। एक फ़ैसला करने में मुश्किल आ रही है हदीद, तुम्हारे डैड को तुम्हारी ज़रूरत पड़ गई है। ज़मान साहब ने दुखी लहजे में कहा। डैड, आप बताएं मुझे क्या परेशानी है, मिल के भगा देंगे उसे। हदीद ने हल्के फुल्के लहजे में कहा। भाई साहब का कहना है कि तुम रायना को पसंद करते थे, उससे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन रायना ने नूर से बदतमीज़ी की तो तुम पीछे हट गए। रायना शर्मिंदा है और तुमसे शादी करना चाहती है। अगर तुमने हाँ ना की तो वो हमसे सब ताल्लुक़ ख़त्म कर लेंगे। ज़मान साहब ने उसे तबरेज़ साहब की बात बताई। डैड, उन्हें स्टोरी राइटर होना चाहिए था, कितने अच्छे से रायना की ज़िद को कवर किया है उन्होंने। हदीद ने सीरियस लहजे में कहा। मुझे तुमसे तुम्हारे दिल की बात जाननी है हदीद, किसी को पसंद करते हो? ज़मान साहब ने उसकी जानिब मुड़ते हुए पूछा। अगर मैं कहूँ हाँ तो? हदीद ने सर झुकाए कहा। तो फिर मैं चाहूँगा कि मेरा बेटा अपने मॉम डैड को उसके घर वालों से मिलवाए। ज़मान साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। और ताया अब्बू? हदीद ने यकदम पूछा। ज़मान शाह को कोई मजबूर नहीं कर सकता, उन्हें उनकी औलाद प्यारी है तो मुझे भी मेरे बच्चों से बढ़ के कोई अजीज़ नहीं। ज़मान साहब के संजीदगी से कहने पर हदीद उनके गले लग गया। मैं बात करूँ ताया अब्बू से? हदीद ने पूछा तो उन्होंने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं अपना फ़ैसला उन्हें सुना चुका हूँ हदीद, मेरा बेटा रायना या किसी और के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी नहीं देगा। बस एक बार तुमसे सच सुनना चाहता था। ज़मान साहब ने मुस्कुरा कर उसे देखा था। एनी की मंगनी से वापस आकर हम लोग तुम्हारी पसंद के घर जाएंगे। तब तक शायद रायना भी इस बात को तस्लीम करने के काबिल हो जाए। ज़मान साहब की बात पर हदीद के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। कैसी हो? शायान का मैसेज देखकर अरीज के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसके इजाज़त देने के बाद शायान अब उसे मैसेज करने लगा था, मगर बात वो अब भी मोहतात होकर करता था, क्योंकि अरीज का उसे पता नहीं था कब कोई बात उसे बुरी लग जाए। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो उसके मैसेज का जवाब लिखने लगी। तुमसे बात हो गई, अब ठीक हूँ। शायान का मैसेज पढ़कर वो शर्मा गई। आज तो लगता है टमाटर को भी मात दे दोगी सुर्ख होने में। हदीद की आवाज़ सुनकर उसने जल्दी से खुद को कंपोज किया। मेरे कमरे में क्या लेने आई हो? उसने खड़े होते हुए गुस्से से पूछा, थोड़ी शर्माहट, थोड़ी घबराहट अपनी होने वाली के लिए।
اپنی ہونے والی اس کے لیے۔ حدید نے شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تو عریج نے تکیہ اٹھا کے اس کی طرف اچھالا۔ جنگ میں پہل خطرناک ہوتی ہے عریج بی بی، اس سبق کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ تکیہ اس کی طرف اچھالتا وہ اپنی بات کہہ کر آگے بڑھا۔ تکیہ عریج کے چہرے پر لگا تھا، ابھی وہ سنبھلی ہی نہیں تھی کہ حدید نے دوسرا تکیہ اس کی طرف پھینکا۔ دوسرا نشانہ بھی چہرے کا ہی تھا۔ حدید نے بیڈ پہ پڑے کشن بھی ایک ایک کر کے اس پہ پھینکے تھے۔ عریج کا غصے سے برا حال ہو چکا تھا۔ اب میرے سکھائے سبق کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ حدید اسے منہ چڑھاتا کمرے سے نکل گیا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ابھی کچھ دیر میں اس کمرے میں غصے سے بھرا ایک لال ٹماٹر داخل ہوگا، ملاحظہ فرمائیے۔ حدید نے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شایان، نور، رامش، رائنا اور بی جان نے دروازے کی جانب دیکھا۔ عریج غصے سے بلبلاتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے تکیہ حدید کی طرف اچھالا جو اس نے جھک کر ڈاج کیا، مگر شایان نہ کر سکا اور تکیہ اس کے چہرے پر لگا۔ شایان کو تکیہ لگتے دیکھ کر عریج نے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ فیوچر میں ڈومیسٹک وائلنس کا کیس پہلی بار شایان بھائی کو کروانا پڑے گا۔ حدید ہنستے ہوئے بی جان کے پاس بیٹھ گیا۔ عریج شرمندہ سی کھڑی تھی۔ عریج، سامان لے آؤ، ہمیں نکلنا ہے ابھی۔ رامش نے اسے شرمندگی کی دیوی بنے دیکھ کے کہا تو وہ فوراً وہاں غائب ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد سب ہنسے تھے سوائے رائنا کے، جو زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بیٹھی تھی۔ تبریز کی کل کی باتوں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے خود ہی کوشش کرنی ہوگی حدید کو منانے کی، اور ایسا صرف وہ حدید کے پاس رہ کر سکتی تھی۔ اس لیے صبح ہوتے ہی وہ شایان کے ساتھ بی جان کے گھر آ گئی تھی۔ رامش کو اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی تھی، جبکہ نور اور حدید نے کوئی حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ بقول حدید کے رائنا اور گرگٹ میں صرف شکل کا فرق ہے۔ بی جان، آپ میرے ساتھ چلیں۔ شایان نے بی جان کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا، کیونکہ بی جان صرف ایک دن کے لیے جانے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ وہ زمان اور رخسانہ بیگم کے ساتھ جانے والی تھی۔ بیٹا، تو جانتا تو ہے تیرے گھر کا ماحول مجھ بوڑھی جان سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو مجھے زمان کے گھر چھوڑ دے، مجھے اس سے بات بھی کرنی ہے۔ بی جان کی بات سن کر شایان نے زیادہ فورس نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طبیعت سے واقف تھا، وہ کسی کا لحاظ کیے بنا بات کرتے تھے۔ عریج سامان لے کے آئی تو سب تیار کھڑے تھے۔ وہ شایان سے نظریں چراتی بی جان سے مل کر پیچھے ہوئی۔ یہ لیں شایان بھائی، آپ کا فون، مجھے بس کچھ میسیج ہی کرنے تھے۔ حدید کی بات پر عریج نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ حدید کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ اس شخص کا قتل میرے ہاتھوں ہوگا کسی دن، نور کے کان میں کہتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ نور ہنسی تھی۔ رامش، تم ڈرائیو کرو، میرا کوئی موڈ نہیں آج تکنے کا۔ رائنا کو تیزی سے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے دیکھ حدید نے جمائی لیتے ہوئے کہا تو عریج اور نور نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ رامش مسکراتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ رائنا غصے سے پیچو تاپ کھا رہی تھی۔ عریج کے بیٹھنے کے بعد حدید بھی پیچھے بیٹھ گیا۔ اس کے ایک سائڈ پر نور تھی تو دوسری جانب عریج۔ رامش کار سٹارٹ کر چکا تھا۔ کچھ دیر تو حدید خاموشی سے بیٹھا باہر کا جائزہ لیتا رہا، پھر عریج کے کندھے پر سر رکھ دیا، جسے اس نے فوراً جھٹکا۔ اپنا یہ 10 کلو کا منہ جا کے اپنی سگی بہن کے کندھے پہ رکھو۔ عریج کا ازلی غصیل لہجہ جو اس وقت سراسر حدید کی حرکت کی وجہ سے تھا، مگر آگے بھی حدید تھا۔ میں نے اپنی سگی بہن کو آج تک کوئی تکلیف نہیں دی، اس لیے تو اسے آگے بٹھایا ہے۔ کیوں رائنا، بتاؤ ذرا اپنی ہونے والی بھابھی کو کہ میں تمہارا کتنا خیال رکھتا ہوں۔ حدید کے سنجیدگی سے کہنے پر رائنا نے اسے اگنور کرنا ہی مناسب سمجھا۔ اچھا، میری زبردستی بہن اور سگی بہن اپنی ناراضگی بھلا دیں آج، کیونکہ حدید اپنی بہنوں کو پھولے منہ کے ساتھ کیسے انٹروڈیوس کرائے گا؟ حدید نے مصلحت بھرے انداز میں کہا۔ حدید، بس کر دو، میں تمہاری بہن نہیں ہوں، رائنا نے ضد ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن تایا ابو تو بچپن سے کہتے آ رہے ہیں کہ اپنی بہن کے ساتھ تمیز سے بات کیا کرو۔ نور نے تبریز صاحب کی ہو بہو نقل اتارتے ہوئے کہا تو باقی سب ہنسنے لگے۔ رائنا نے رامش کو گھورا تو وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ بس کرو سب، رامش نے رائنا کے چہرے پر غصہ دیکھتے ہوئے کہا۔ عریج کے فون پر شایان کا میسج آیا، جو اس بار شایان نے ہی کیا تھا۔ عریج مسکرائی تھی، سارا غصہ ختم ہو گیا تھا۔ سارا راستہ حدید اور نور مستی کرتے آئے تھے۔ نور نے ضد کر کے ڈرائیو بھی کی تھی۔ رائنا اس وقت صبر کی مثال قائم کر رہی تھی۔ گھر کے باہر کار روک کر حدید نے نور کے لیے دروازہ کھولا۔ عریج خود باہر آ گئی تھی۔ رائنا جو حدید کی منتظر کار کے اندر ہی بیٹھی تھی، رامش کے دروازہ کھولنے پر غصہ دباتی باہر آئی۔ حدید نور کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اتنے سالوں بعد اس گھر میں قدم رکھ رہی تھی۔ حدید اس کے ساتھ ہی تھا۔ صوبیہ بیگم،
حدید کے پکارنے پر صوبیہ بیگم نے دروازے کی جانب دیکھا۔ نور کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ نور بیٹا، صوبیہ بیگم کے پکارنے پر وہ تیزی سے چلتی ان کے گلے لگ گئی۔ امی، وہ دونوں رو رہی تھیں۔ اینی بھی باہر آ گئی تھی، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے۔ حدید نے اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلائے۔ ان کی ٹینکی بند کیسے ہوگی؟ حدید کے سوال پر اینی نم آنکھوں سے مسکرائی۔ رائنا چڑ رہی تھی، جبکہ رامش اور اریج مسکراتے ہوئے اینی کے پاس آ گئے۔ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، کب تک ایسے چپکی رہو گی امی سے؟ حدید کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر صوبیہ بیگم کے ساتھ لگی بیٹھی نور پہ پڑی۔ اینی بھی ان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ تمہیں کیوں جلن ہو رہی ہے میری امی سے؟ تمہیں کیوں جلن ہو رہی ہے؟ میری امی ہے، نور نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ حدید مسکراتا ہوا صوبیہ بیگم کے پاس آ گیا اور ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ مجبوراً نور کو پیچھے ہونا پڑا۔ میری بھی تو امی ہے، اور تم دونوں سے چھوٹا ہونے کے ناطے امی پہ زیادہ حق بھی میرا ہے۔ کیوں صوبیہ بیگم؟ حدید نے نور کو چھیڑا تو نور نے اسے گھورا اور پھر اس کے ماتھے پہ آئے بال کھینچ لیے۔ امی دیکھ رہی ہیں اسے؟ حدید نے اپنے بال چھڑواتے ہوئے کہا۔ نہ کرو، بھائی ہے۔ نور، صوبیہ بیگم نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یہ بال کیوں نہیں کٹوائے؟ حدید، صوبیہ بیگم نے اس سے پوچھا۔ کٹوائے تو ہیں امی۔ حدید نے بالوں کو سٹائل سے پیچھے کیا، مگر وہ پھر سے آگے آ کے ماتھے کو ڈھانپ گئے تھے۔ کیا خاک کٹوائے ہیں؟ سارے تو ماتھے پہ پڑے ہیں، یہاں سے چھوٹے کروانے تھے نا، تاکہ ماتھا صاف ہو۔ صوبیہ بیگم نے اسے ڈپٹا تو نور اور اینی نے اپنی ہنسی دبائی۔ ماتھا صاف کروا کے آپ نے کسی کو متھے مارنا ہے کیا؟ حدید نے منہ بناتے ہوئے کہا تو صوبیہ بیگم نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پہ تھپڑ لگایا۔ امی، جناب نے لڑکی پسند کر لی ہے، اب تو سچ مچ اسے اس کے متھے مارنے کا انتظام کریں۔ نور کی بات پر اینی اور صوبیہ بیگم نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ حدید نے شرمانے کی کوشش کی۔ رائنا تو نہیں ہے وہ لڑکی؟ اینی نے پوچھا۔ لا حول ولا قوت، حدید نے فوراً کہا تو نور ہنسنے لگی اور اپنے موبائل سے نویرا کی تصویر نکال کر صوبیہ بیگم کی جانب بڑھائی۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری ہے۔ صوبیہ بیگم کو وہ اچھی لگی تھی، اور بے وقوف بھی۔ حدید نے لقمہ دیا تو انہوں نے مصنوعی ناراضگی سے اسے دیکھا۔ نور، ذرا دکھانا تم نے کس کی تصویر دکھائی ہے امی کو؟ حدید نے اس کے ہاتھ سے فون جھپٹا اور کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ نور اور اینی حیران ہوتے دروازے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ پہنچ گئے ہم سب؟ ہاں ڈیڈ۔ رائنا اور اریج کو بیٹھک میں ٹھہرایا گیا تھا۔ اریج عذرا بیگم کے پاس تھی۔ رائنا اکیلی بیٹھک کا جائزہ لے رہی تھی۔ تبریز صاحب کا فون آنے پر ان سے بات کرنے لگی۔ نہیں ڈیڈ، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، بس حدید۔ رامش کو دیکھ کر وہ چپ ہوئی۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں ڈیڈ۔ وہ فون بند کر کے رامش کی جانب متوجہ ہوئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ رائنا نے بیزار ہو کے پوچھا۔ میں اریج سے بات کرنے آیا تھا، رامش کہہ کر جانے کے لیے مڑا۔ تم جانتے ہو میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ رائنا کی بات پر وہ رکا۔ جانتا ہوں، 2 لفظی جواب دے کر آگے بڑھنے لگا تو رائنا اس کے سامنے آئی۔ تو اب تو تمہیں سمجھ آنا چاہیے کہ رائنا کو حاصل کرنا تمہاری بس کی بات نہیں، انفیکٹ تمہاری اوقات ہی نہیں۔ اس کی بات پر وہ تلخی سے مسکرایا۔ میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا رائنا، اور نہ ہی اب سے کوئی کوشش کروں گا تمہارے قریب رہنے کی۔ میں چاہتا ہوں تم ہر طریقہ آزما لو حدید کو حاصل کرنے کا، جب ناکام ہو جاؤ تو مجھے یاد کر لینا۔ اپنی بات کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ رائنا نے غصے سے اپنا فون بیڈ پہ پھینک دیا۔ بڑا آیا مجھے یاد کر لینا، ایڈیٹ۔ غصے سے بڑبڑاتی وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گئی۔ بھائی، نویرا نہال کو ڈھونڈتی ہوئی اسٹڈی میں آئی۔ بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ موم بلا رہی ہیں آپ کو، نویرا نے ہانپتے ہوئے اسے بتایا۔ گڑیا، پہلے پانی پیو۔ نہال نے اسے بٹھا کر پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے جلدی سے پانی پیا۔ یہ اتنا ہانپ کیوں رہی تھی تم؟ نہال نے گلاس ٹیبل پہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو ڈھونڈ رہی تھی، پہلے آپ کے کمرے میں، پھر ٹیرس پہ، آخر پہ جا کے مجھے اسٹڈی کا خیال آیا۔ نہال اس کے معصوم انداز پہ مسکرایا۔ موم کیوں بلا رہی ہیں مجھے؟ نہال نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دراصل مجھے پرمیشن چاہیے تھی لاہور جانے کی، اینی کی منگنی ہے تو۔ منگنی کے نام پر نہال کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوئے۔ کس کی منگنی ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا کہ شاید اسے سننے میں غلطی ہو گئی ہو۔ اینی کی، نویرا نے کہا تو نہال سیدھا ہو کے بیٹھا۔ اس کے تو سارے لفظ ہی ختم ہو گئے تھے۔ بھائی، میں نور کے پیرنٹس کے ساتھ چلی جاؤں پلیز، بس ایک دن کے لیے پلیز بھائی، نویرا اس سے ریکویسٹ کر رہی تھی، جبکہ وہ اس کی بات ہی کہاں سن رہا تھا۔ بھائی، نویرا نے اسے ایک بار پھر پکارا۔ اس نے غائب دماغی سے نویرا کی جانب دیکھا۔ بھائی، میں چلی جاؤں پلیز؟ اس نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ ٹھیک ہے، کب جانا ہے؟ نہال نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کل صبح، نویرا نے فوراً جواب دیا۔ میں چھوڑ آؤں گا ان کے گھر تمہیں، نہال کہہ کے اٹھ کر وہاں سے چلا آیا۔ نویرا اپنی خوشی میں نہال کے رویے اور اس کے چہرے کے دکھ کو دیکھ ہی نہ پائی تھی۔ اس کی انگیجمنٹ تھی اور اس نے مجھے اپنی بہن کا نام لے کے چھٹی کا کہا۔
اس نے جھوٹ کیوں بولا مجھ سے؟ کمرے میں آ کر نہال کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان کی جانب دیکھتا خود سے محو گفتگو تھا۔ وہ اپنی اتنی پرسنل بات مجھے کیوں بتانے لگی؟ میں تو اس کے لیے ایک ٹیچر ہی ہوں نا۔ نہال نے بیڈ پہ لیٹ کر آنکھیں موند لیں، مگر اس کی سوچیں ابھی بھی نور کے گرد ہی گھوم رہی تھی۔ گھر میں اتنا کام ہے اور تم ابھی تک سو رہی ہو؟ 12 بج رہے ہیں دن کے، اٹھو۔ حدید نور کو زبردستی بستر سے اٹھاتا اپنے ساتھ کمرے سے باہر لے آیا۔ مجھے فریش تو ہو لینے دو، نور نے چڑھتے ہوئے کہا۔ فریش ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ یہ لو ابھی، حدید نے کہہ کر رامش کو اشارہ کیا۔ رامش نے جو ساؤنڈ سسٹم کو سیٹ کر چکا تھا فل والیوم میں سانگ پلے کر دیا۔ کوکو کورینا سانگ پلے ہوتے ہی نور نے پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ لاؤنج سے سارے صوفے نہ جانے حدید نے کہاں غائب کیے تھے۔ پورے لاؤنج کا جائزہ لے کے نور نے سامنے دیکھا جہاں حدید اینی کا ہاتھ پکڑے ڈانس شروع کر چکا تھا۔ میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت متوالی سی، نازک سی، شرمیلی سی، معصوم سی، بھولی بھالی سی، رہتی ہے وہ دور کہیں، اتا پتہ معلوم نہیں۔ کوکو کورینا اینی کے ارد گرد ڈانس کرتا وہ نور کو بالکل فریش کر چکا تھا۔ گانے کی آواز سن کے سبھی وہاں آ گئے تھے۔ رائنا بس حدید کو دیکھ رہی تھی جو اریج کو ناگوار گزر رہا تھا۔ تیرے خیالوں پہ یہ کون ہے چھائی منڈیا وے، او منڈیا وے، شور مچایا تو نے، پائی کیوں دہائی منڈیا وے، او منڈیا وے۔ نور بھی میدان میں اتر چکی تھی اور رامش کو کھینچ کر لے آئی تھی۔ جھیل سی گہری آنکھیں جس کی، پھول سا جس کا چہرہ، کالی زلفیں ناگن بن کے دیتی ہیں جس پہ پہرا۔ حدید ڈانس کرتا ہوا عذرا بیگم کے پاس آیا جو نا میں سر ہلا رہی تھی، مگر حدید ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں ساتھ لے ہی آیا تھا۔ انہوں نے شکر کیا کہ دونوں بھائی گھر پہ نہیں تھے، ورنہ شوہر کے سامنے تو مزید شرم آتی انہیں۔ تم پوچھو جی مجھ سے دنیا بھر میں کون ہے ایسا حسین، میرے خیالوں پہ چھائی ہے ایک صورت متوالی سی، نازک سی، شرمیلی سی، معصوم سی، بھولی بھالی سی۔ وہ سب لوگ خوش ہوتے ڈانس میں مگن تھے۔ صوبیہ بیگم کی آنکھیں بھر آئی تھیں اپنے بچوں کو دیکھ کر۔ اریج بھی مسکرا رہی تھی۔ ارے واہ چاچی، مدھو بالا کو بھی شکست دے دو ڈانس کرنے میں تو آپ۔ حدید نے عذرا بیگم کو چھیڑا۔ بھابھی اسے چپ کرا لیں، انہوں نے جھینکتے ہوئے کہا۔ شرمانا چھوڑیں چاچی، آئیں ایک اور راؤنڈ لگاتے ہیں۔ حدید ان کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہوا تو سامنے سے آتے زمان صاحب کو دیکھ کے رکا۔ اصل تو وہ نویرا کو دیکھ کر چونکا تھا جو ان کے پیچھے سے نکلتی اینی کے گلے لگ گئی تھی۔ اینی حیران ہوتی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک دن میں ہی اتنا مس کیا ہے میں نے تمہیں نور؟ اینی مسکرائی۔ ارے او کمزور نظر والی بی بی، میں یہاں ہوں۔ نور کی آواز پر حیران ہوتی وہ پلٹی۔ اس نے دوبارہ اینی کی جانب دیکھا۔ اینی؟ نویرا نے اس سے پوچھا تو اینی نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ حدید کے پاس سے گزرتی نور کے گلے لگ گئی۔ حدید جو نویرا کو دیکھنے میں مگن تھا بی جان کی لاٹھی پڑتے ہی ہوش میں آیا۔ شرم نہیں آتی تجھے؟ بی جان کی بات پر مسکرایا اور سہارا دے کر لاؤنج میں ایک جانب رکھے تخت کے پاس لایا۔ جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم۔ حدید انہیں بٹھا کر ان کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ زمان صاحب بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئے، جبکہ صوبیہ بیگم اور رخسانہ بیگم اب گلے مل کر ایک دوسرے سے شکوے کر رہی تھی۔ نور نویرا کو لے کر اینی کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے اینی اور اریج کو بھی آنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ رائنا جو کافی دیر سے حدید کا نویرا کو دیکھنا نوٹ کر رہی تھی غصے سے بیٹھک کی جانب بڑھ گئی۔ اسے جاتے دیکھ کر رامش نے تعصب سے سر ہلایا۔ غضنفر صاحب اور شاہد صاحب بھی کچھ دیر تک گھر لوٹ آئے تھے۔ حدید نے کل رات ہی انہیں اپنی پہلی کمائی دی تھی جو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا، مگر حدید نے اپنا بیٹا ہونے کا فرض پورا کرتے ہوئے انہیں زبردستی رقم دی تھی جو اس نے آفس سے ایڈوانس سیلری کے طور پر نکلوائی تھی۔ زمان صاحب اس کے فیصلے سے خوش تھے۔ انہیں فخر ہو رہا تھا حدید پر جو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا۔ پورا دن تیاری کی نظر ہو گیا تھا۔ اگلا دن شروع ہو چکا تھا۔ تقریباً سب مہمان آ چکے تھے۔ حدید اور رامش نے مل کر صحن میں ہی اسٹیج اور مہمانوں کے بیٹھنے کا بندوبست اچھے سے کر لیا تھا۔ اینی کا ڈریس بھی کل ہی نوفل بھجوا چکا تھا۔ نور اور نویرا اور اریج مل کر اینی کو تیار کر رہی تھی۔ چونکہ فنکشن رات کے بجائے شام کا تھا اس لیے سب ہی مصروف تھے۔ نویرا، حدید کو یہ دے آؤ گی پلیز، وہ باہر صحن میں ہوگا۔ حدید کے پریس کردہ کپڑے اس نے نویرا کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا تو وہ ہچکچاتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ کیا چکر ہے؟ اریج نے نور سے پوچھا۔ ہونے والی بھابھی ہیں ہماری، نور نے ہنستے ہوئے کہا تو اریج حیران ہوئی۔ کہاں وہ لوفر اور کہاں یہ بھولی بھالی لڑکی؟ اریج کے اعتراض پر وہ کھلکھلا کے ہنسی۔ میرے بھائی کو ایسی ہی لڑکی سوٹ کرتی ہے جیسے تمہیں شایان بھائی سوٹ کرتے ہیں۔
और रायना का क्या करोगी? अरीज ने पूछा। उसे साथ लाने का मकसद यही था कि वो अपनी आंखों से देख ले मेरे भाई की ज़िंदगी में उसकी गुंजाइश नहीं है। बहुत जल्द मॉम और डैड नवेरा के घर रिश्ता ले जाने वाले हैं। नूर ने खुश होते हुए बताया तो एनी और अरीज मुस्कुराईं। बस मेरे भाई की खुशियों को किसी की नज़र न लगे, आमीन। एनी ने कहा तो उन दोनों ने भी आमीन कहा। रायना जो उनके पास बातें करने के लिए आई थी, नूर की बात सुन के नफ़रत से कमरे की जानिब देखती पलट गई। हदीद सिर्फ मेरा है। खुद से बात करती वो सहन में आ गई जहाँ एक जानिब हदीद खड़ा था तो उससे कुछ फासले पर नवेरा। उसने जल्दी से जाकर उसके हाथ से कपड़े लिए। तुम्हें नूर बुला रही है। नवेरा को उसका अंदाज़ पसंद नहीं आया था, मगर नूर का नाम सुन के वो वापस मुड़ गई। रायना हदीद के पास आई। हदीद, ये तुम्हारा ड्रेस, जाके फ्रेश हो जाओ, थक गए होगे। अपने लहजे में दुनिया जहान की मिठास लाए, वो हदीद से मुखातिब थी। हदीद को तो उसके लहजे से शुगर होने का ख़तरा होने लगा था। शुक्रिया तुम्हारा रायना, मगर ये ड्रेस मेरा नहीं, रामिश का है, तो उसे ही दे दो। हदीद कह के आगे बढ़ गया। रायना ने रामिश के हाथ में पटकने वाले अंदाज में कपड़े पकड़ाए और हदीद के पीछे चल दी। कैसी लग रही हूँ मैं? नूर ने तैयार होकर ख़ुद को आईने में देखते हुए पूछा। बहुत प्यारी लग रही हो। एनी ने उसकी तारीफ़ की। नौफल और मुनीबा बेगम अपने कुछ रिश्तेदारों के हमरा आ चुके थे। नूर जो सबसे आखिर में तैयार हुई थी, इसलिए उनका इस्तकबाल न कर सकी। अब तुम यहीं बैठो, मैं ज़रा दुल्हा भाई को झटका दे आऊँ। नूर मुस्कुरा के कहती कमरे से निकल गई। एनी बस तस्वीर में ही नौफल को झटका लगता देख सकती थी। मॉम, मुझे ज़रा वॉशरूम यूज़ करना है, अभी आता हूँ। नौफल जो कब से स्टेज पे बैठा एनी का इंतज़ार कर रहा था, बहाना बना के खड़ा हुआ। मेहमानों से बात करती मुनीबा बेगम ने बिना उसकी बात सुने उसे जाने का इशारा कर दिया। नौफल जल्दी से घर की अंदरूनी जानिब बढ़ गया। हदीद और नवेरा भी उसे जाते देख चुके थे। लगता है दुल्हे मियाँ को सब्र नहीं है, इसीलिए फल भी खट्टा ही मिलेगा, हदीद ने हंसते हुए कहा। नवेरा जो उसकी बात सुन चुकी थी वो भी हंसी। हदीद पीछे मुड़ा। ऑफ वाइट शलवार कमीज़, ऊपर ब्लैक वास्केट पहने वो नवेरा को पहले से ज़्यादा खूबरू लगा था। नवेरा ब्लैक फ्रॉक जिस पर वाइट नगों का काम किया गया था पहने हदीद को उसे यकटुक देखने पर मजबूर कर गई। अचानक नौफल के बारे में याद आते ही हदीद अपनी कैफियत से बाहर आया और अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिए। नवेरा शर्मीली सी मुस्कान चेहरे पर सजाए रुखसाना बेगम के पास आ गई। नौफल इधर उधर देखता एनी को तलाश कर रहा था। उसका कमरा तो खाली था, न जाने कहाँ छुपी है ये लड़की, नौफल ने उकताए हुए लहजे में कहा। तभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई जो अगले ही पल सिमट गई। यार, ये क्या है? मेहमानों से भरे घर में वो उसे अब नजर आई थी। नौफल फ़ौरन उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की ओट में हो गया। नूर तो हैरान हो रही थी नौफल की हरकत पर। क्या है? उसने सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। ये ड्रेस जो मैंने भेजा था वो क्यों नहीं पहना तुमने? नौफल के रूठने वाले अंदाज पर नूर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अब मज़ा आएगा दुल्हा भाई। आहाँ, नूर दिल ही दिल में कहती मुस्कुराहट जब्त कर गई। मिस्टर नौफल, मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी पहनूं। नूर उसे तंग करने का इरादा करती बोली। इतने दिल से लिया था वो मैंने। तो नूर ने दूबदू कहा। मेरी ख्वाहिश थी कि हमारी इंगेजमेंट में हमारी ड्रेसेस एक जैसे हों। क्या हो रहा है यहाँ? हदीद ने अंदर झांकते हुए पूछा। नौफल भाई अपनी नन्ही मुन्नी ख्वाहिशात बता रहे थे, नूर ने हदीद को देखते हुए कहा, जबकि नौफल लफ्ज़ भाई पर ही गंग हो गया था। मानता हूँ कि आज हमारी इंगेजमेंट है, मगर निकाह तो पहले ही हो चुका है ना, इसे क्यों ख़राब कर रही हो? नौफल के रिएक्शन पर हदीद ने नूर की जानिब देखा। ये क्या कह रहे हैं आप नौफल भाई, कौन सा निकाह? नूर के मासूमियत से कहने पर हदीद ने अपनी हंसी दबाई। एनी, मजाक करना बंद करो, नौफल ने सख्त लहजे में कहा। यह मजाक नहीं कर रही। ब्रैकेट हदीद के कहने पर नौफल ने उसकी जानिब देखा। और ये एनी भी नहीं है, ये नूर है, एनी की ट्विन सिस्टर। हदीद के इंकशाफ पर नौफल हैरान रह गया था। कुछ याद आया? नूर एक बार फिर उसके पेट में पंच मार चुकी थी। नौफल की हैरान शक्ल देखकर नूर और हदीद ताली मार के हंसे थे। कल तुम खुद जाके नवेरा को ले आना, ऐसे अच्छा नहीं लगता। हमने उसे नूर के पेरेंट्स की, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, की तरफ भेज दिया। निहाल बेटा, सोनिया बेगम ने कहा तो निहाल ने उनकी बात पर हाँ में सर हिलाया। तुम्हें हदीद कैसा लगता है? सोनिया बेगम के सवाल पर निहाल ने अचंभे से उन्हें देखा। अच्छा लड़का है, आप क्यों पूछ रही हैं? निहाल ने पूछा। मुझे हदीद नवेरा के लिए पसंद आया। नूर का भाई है, वो बच्ची भी मेरी देखी भली है। तुम वहाँ जाओगे तो उसके बारे में मज़ीद मालूम कर लेना, कहीं उसका कहीं रिश्ता ना हुआ हो।
وہ تو ٹھیک ہے موم، لیکن آپ نے نویرا سے پوچھا؟ اس کی مرضی جاننا بھی تو ضروری ہے۔ نہال نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اس سے بھی پوچھ لوں گی، پہلے تم تو میری تسلی کرواؤ۔ سونیا بیگم کی بات پر ہاں میں سر ہلا گیا۔ اس کا بالکل دل نہیں تھا نور کا سامنا کرنے کا، منگنی رکوانے کا بھی اس نے بہت سوچا، مگر وہ کیسے کسی لڑکی کی عزت کو ایسے بے مول کر سکتا تھا اس کے گھر والوں کے سامنے؟ اس لیے خاموش ہو کر اپنے دل میں موجود نور کے لیے جذبات کو بھی سلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کہہ دو یہ مذاق ہے، نوفل نے حدید کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ دلہا بھائی، مذاق تو ہم دونوں بالکل بھی نہیں کرتے، نہیں یقین تو اینی سے پوچھ لیں۔ نور نے پیچھے کی جانب اشارہ کیا جہاں اینی اپنی ہنسی دبائے کھڑی تھی۔ نوفل نے اینی کو دیکھا، پھر نور کو۔ اپنے صدمے میں وہ سجی سنوری اینی کو بھی اگنور کر گیا۔ اس دن یونی میں تم مجھ سے ملی تھی؟ صدمے کا اثر کم ہوتے ہی اسے پنچ یاد آیا جو وہ دوسری بار کھا چکا تھا۔ نور نے ہاں میں سر ہلایا۔ اگر اب بھی یقین نہیں آ رہا تو ایک بار پھر یاد کراؤں؟ نور کہہ کر آگے بڑھی تو نوفل فوراً پیچھے ہوا۔ اتنی خطرناک بہن کون رکھتا ہے؟ نوفل اینی کے پاس جا کے بولا۔ آپ نے ابھی نور کو صحیح سے جانا ہی نہیں دلہا بھائی، نور نے کہا تو نوفل نے برا سا منہ بنایا۔ اسے کہو مجھے بھائی کہنا بند کرے یا پھر شکل تھوڑی تبدیل کرے۔ یہ جب بھی بھائی بولتی ہے تمہارا تصور میرے دل پر چھری چلاتا ہے۔ اس کے منہ بنا کے کہنے پر نور اور حدید نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جبکہ اینی ہنسی تھی۔ اسے ہنستے دیکھ کر نوفل ارد گرد سے بیگانہ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کی تپش محسوس کر کے اینی فوراً سیریس ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری آنکھیں حدید؟ اس سے پہلے کہ نوفل اپنی بات مکمل کرتا، نور نے حدید کو پکارا۔ ان دونوں نے بھی ان کی طرف دیکھا۔ I don't believe in soulmates but وہ دونوں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نور ایسا کیوں کہہ رہی ہے جب حدید نے گانا شروع کیا۔ تیری نظروں نے دل کا کیا جو حشر، اثر یہ ہوا، اب ان میں ہی ڈوب کے ہو جاؤں پاگل، یہی ہے دعا۔ اینی اور نوفل تو منہ کھولے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو گانا گاتے ہوئے کپل ڈانس بھی کر رہے تھے۔ میں چلتا ہوں، نوفل جلدی سے کہہ کے کمرے سے نکلا، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ تم دونوں کتنے بدتمیز ہو، اینی نے انہیں گھورتے ہوئے کہا۔ حدید کیوں نہ آج اس گانے پر ہی پرفارم کر لیا جائے؟ خبردار نور، اینی نے اسے فوراً ٹوکا تو وہ ہنسنے لگی۔ میری بھولی سی بہن۔ نور اس کے گلے لگ گئی تو وہ مسکرانے لگی۔ حدید بھی مسکراتا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اب بس کرو یہ میلو ڈرامہ اور چلو باہر، وہ کہہ کر نور کی جانب بڑھ گیا۔ نور اور حدید اسے لے کے کمرے سے باہر آئے۔ نویرا اور اریج بھی انہیں دیکھتے ان کے پاس آ گئیں۔ نویرا حدید کی سائڈ پہ چلنے لگی جبکہ اریج نور کی سائڈ پر۔ وہاں موجود سب مہمان نور اور اینی کو پہلی بار ایک ساتھ دیکھ رہے تھے۔ اینی اپنے دلہناپی کی وجہ سے پہچانی جا رہی تھی، ورنہ ان دونوں میں فرق تلاش کرنا سب کے لیے مشکل تھا۔ انہوں نے اینی کو نوفل کے ساتھ بٹھایا۔ آپ کو ایک سیکرٹ بتاؤں؟ نور نے نوفل کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا تو نوفل نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھ میں اور اینی میں آنکھوں کے کلر کا فرق ہے، نور نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا تو نوفل نے اس کی آنکھوں پر غور کیا۔ نور کی آنکھیں براؤن شیڈ دے رہی تھیں جبکہ اینی کی آنکھیں کالی تھیں۔ اب تو بھائی کہہ سکتی ہوں نا میں آپ کو، نور نے شرارت سے کہا تو نوفل ہنس دیا۔ اینی سے 1 سال بے خبر رہنے کی اچھی سزا ملی ہے مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کہ اینی کی ایک ٹوین سسٹر ہے، لیکن تمہارا کیا گیا تشدد مجھے پوری زندگی یاد رہے گا، نوفل نے ہنستے ہوئے کہا تو نور بھی ہنستی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی۔ منگنی کی رسم شروع ہو گئی تھی۔ رائنا حدید کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ رامش نے پہلی بار اسے اگنور کیا تھا۔ پہلا قدم مشکل ہوتا ہے مگر اس کے بعد سب آسان ہو جاتا ہے، اریج نے اس کے کان میں کہا تو وہ دکھ سے مسکرایا۔ یہ کون ہے؟ نویرا نے نور سے پوچھا۔ یہ ایول کوئن ہے رائنا، نور نے رائنا کو دیکھتے ہوئے کہا جو حدید کے ساتھ کھڑی جانے خود کو کیا سمجھ رہی تھی۔ یہ تمہارے بھائی سے اتنا چمٹ کیوں نہیں ہے؟ نویرا کو اس کا حدید کے پاس کھڑے ہونا پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ چڑیل ہے وہ۔ تم فکر نہ کرو، حدید اسے خود ہینڈل کر لے گا، تم بس مستقبل کے خواب دیکھو جو جلد ہی سچ ہونے والے ہیں۔ میرے سب گھر والے تمہیں حدید کے حوالے سے جان چکے ہیں، اب بس تم دونوں کا نام ہی جوڑنا باقی رہ گیا ہے۔ نور کی بات پر وہ شرما گئی۔ تبھی نور نے نویرا کو سامنے دیکھنے کا اشارہ کیا جہاں حدید نے اپنے ہاتھ میں موجود جوس کا گلاس بظاہر غلطی سے رائنا کے کپڑوں پہ گرا دیا۔ وہ فوراً وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد حدید نور کے پاس آیا۔ کمرے میں گئی ہے، لاک کر دو اسے اندر، حدید منہ بنا کے کہتا واپس مڑ گیا۔ نور اور نویرا دونوں ہنسی تھی۔ منگنی کی رسم ادا ہونے کے بعد حدید نے ڈانس فلور سجا لیا تھا۔ فنکشن ختم ہوتے ہی رات ہو گئی تھی۔ کھانے کا دور شروع ہوا تو حدید کھانا لے کے اسٹیج پہ آ گیا۔ اس نے اشارے سے نوفل کو پیچھے ہونے کا کہا۔ نوفل حیران ہوا تھا۔ حدید نے
بیچ میں بیٹھ کے نور کو ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں کو کھلا رہا تھا جبکہ باقی سب محبت اور رشک بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ نوفل بھی ان کی محبت دیکھ کے مسکرا دیا۔ ڈیڈ، حدید کسی کو پسند کرتا ہے، چاچو اس کی شادی اس سے کروا دیں گے۔ رائنا اپنے کمرے میں بیٹھی روتی ہوئی تبریز سے بات کر رہی تھی۔ رائنا، اسے واپس آنے دو، میں فوراً ہی زمان سے تمہاری اور حدید کی بات کروں گا۔ تبریز صاحب کو زمان صاحب پر غصہ آ رہا تھا جو ان کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے تھے۔ ڈیڈ، حدید صرف میرا ہے، اگر وہ میرا نہ ہوا تو میں یا تو اسے مار دوں گی یا خود کو۔ رائنا کا جنونی انداز پہلی بار تبریز صاحب کو ڈرا گیا تھا۔ رائنا، تم ابھی واپس آ رہی ہو وہاں سے، سمجھی؟ میں رامش کو کہہ رہا ہوں تمہیں لے کے فوراً واپس آئے۔ شایان نے تبریز صاحب سے فون لے کر غصے سے کہا اور فون بند کر دیا۔ صرف آپ کی بے جا ڈھیل نے آج اسے اتنا ضدی بنا دیا ہے۔ سنا آپ نے کیا کہہ رہی تھی؟ اب وہ جان لینے کی بات کر رہی ہے۔ فار گاڈ سیک ڈیڈ، اب تو اسے سمجھائیں ورنہ اس کا کیا نقصان ناقابل تلافی ہوگا آپ کے لیے۔ شایان کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ تبریز صاحب سنجیدگی سے اس کی باتوں کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ نوفل بھائی، سالی کا سلام قبول کریں۔ اگلے دن نور نے نوفل کو فون کیا۔ اس وقت مجھے یاد کیوں کیا جا رہا ہے؟ نوفل نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا جو 10 بجا رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی آپ کی کل ہوئی تازہ منگنی کی یاد میں آج گھر پہ گیدرنگ کر لی جائے۔ وہ کیا ہے نا، رات میں ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، اس لیے سوچا جانے سے پہلے آپ کے ساتھ مزید وقت گزار لیا جائے۔ نور نے حدید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو نویرہ کو دیکھ رہا تھا، اور نویرہ نور کی کمر میں انگلی مارتی اسے حدید کی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ خیال تو اچھا ہے، اگر سالی کے دماغ میں کوئی خرافات نہ ہو تو۔ نوفل کی بات سن کر نور نے اپنی ہنسی دبائی۔ ابھی تک میرے خیالات اور ارادے نیک ہیں، اگر آپ نے جلدی سے ہاں نہ کی تو پھر ارادے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ نور کی نارمل لہجے میں چھپی دھمکی نوفل کو سوچنے پر مجبور کر گئی۔ کب تک آنا ہے؟ نوفل نے کچھ پل سوچنے کے بعد پوچھا۔ ابھی، جلدی پہنچ جائیں، بائے۔ نور نے جلدی سے فون بند کیا اور کشن اٹھا کے حدید کی طرف اچھالا۔ نظروں کا فوکس کہیں اور نہیں کر سکتے تم؟ نور کے طنز پر حدید اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ میں چھپکلی پر نظر رکھ رہا تھا، تم دونوں کے بالکل پیچھے ہے۔ حدید کے کہنے کی دیر تھی، نویرہ فوراً اٹھ کر حدید کے پاس آ گئی۔ حدید اور باقی سب ہنسنے لگے۔ نویرہ کا منہ بن گیا تھا۔ سوری، حدید آہستگی سے کہہ کر شاہد صاحب کے کمرے میں چلا گیا جہاں باقی مرد حضرات بیٹھے سیریس باتیں کر رہے تھے۔ نویرہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ یہ کیا ہر وقت شرماتی رہتی ہو؟ ڈرا کے گیا ہے، تمہیں 2 لگانی تھی۔ نور نے نویرہ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ تم پاگل ہو، میں کیوں ماروں انہیں؟ نویرہ نے اعتراض کیا۔ نہ مارو، میں مار لیتی ہوں۔ نور کہہ کے جانے لگی تو نویرہ نے اسے روکا۔ بس کرو، ہر وقت ہی لڑتے رہتے ہو دونوں۔ نویرہ اسے اپنے ساتھ لے کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ مجھے یہ بتاؤ، کل تمہاری کزن اچانک کیوں چلی گئی؟ اس کی آنکھیں دیکھی تھی، کیسی ریڈ ہو رہی تھیں۔ نویرہ کو رائنا کی آنکھیں یاد آئیں جب وہ جاتے ہوئے حدید کو گھور رہی تھی۔ بی جان اور رامش واپس جا رہے تھے تو اس نے بھی کہا کہ اسے واپس جانا ہے، اور تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ میں نے کہا تھا نا، وہ چڑیل ہے اور چڑیل کی آنکھیں ریڈ ہی ہوتی ہیں۔ نور نے بات کو مذاق میں لیتے ہوئے کہا۔ مجھے وہ عجیب لگتی ہے۔ نویرہ نے اپنے دل کی بات بتائی۔ مجھے تو وہ دماغ سے کھسکی ہوئی بھی لگتی ہے۔ دولت کی دیوی، نور نے مزاحیہ انداز میں کہا تو نویرہ مسکرائی۔ اس کی ٹینشن نہ لو، میں نے ڈیڈ سے بات کی ہے، وہ تایا ابو سے اب سختی سے بات کریں گے۔ نور کی بات پر نویرہ کو بھی تسلی ہو گئی تھی۔ پہنچ گئے بیٹا؟ نہال نے سونیا بیگم کا فون آتے دیکھ کر کار ایک جانب روکی۔ جی موم، پہنچ گیا ہوں۔ نہال نے نرم لہجے میں کہا۔ ایڈریس ہے تمہارے پاس اینی کے گھر کا؟ انہوں نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ موم، میں ابھی نویرہ کو فون کرنے والا تھا۔ نہال نے کار سے باہر بورڈ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم ایسا کرو، وہاں جا کے میری بات کروا دینا نور سے، میں اسے مبارکباد بھی دوں گی۔ سونیا بیگم نے کہا تو وہ چپ ہو گیا۔ کیا ہوا، کہاں کھو گئے؟ کوئی جواب نہ پا کر انہوں نے پوچھا۔ کہیں نہیں، بس آواز کٹ گئی تھی۔ اوکے موم، میں کرتا ہوں دوبارہ بات، نہال نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کچھ دیر تک وہ خود کو کمپوز کرتا رہا، پھر نویرہ کے نمبر پہ کال ملائی۔ یہ کس کا فون ہے؟ اینی نے بیڈ پہ پڑے فون کو دیکھ کر کہا جو بار بار بج رہا تھا۔ شاید نویرہ کا ہے، کیا کروں، باہر جاؤں؟ اینی نے فون ہاتھ میں پکڑ کر خود سے کہا۔ لیکن باہر تو نوفل ہیں، اب کیا کروں؟ وہ فون پکڑ کر پریشان سی کھڑی تھی۔ میں انہیں کہہ دیتی ہوں نویرہ ابھی باہر ہے، بعد میں بات کر لیں، اینی نے حل سوچتے ہوئے خود سے کہا اور فون پک کر لیا۔ ہیلو؟
اینی کی آواز سن کر نہال چپ ہوا۔ آواز سے اسے اندازہ ہوا تھا کہ فون نور نے اٹھایا تھا۔ نویرا بھی باہر ہے، آپ بعد میں بات کر لیجیے گا، اینی نے جلدی سے کہا اور فون بند کرنے ہی لگی تھی جب نہال کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اینی اینی اپنا نام سن کے حیران ہوئی تھی۔ جی مبارک ہو آپ کو، نہال نے بہت مشکل سے کہا۔ شکریہ، کس سے بات کر رہی ہو؟ حدید کی آواز پر وہ پلٹی۔ نویرا کے بھائی کا فون ہے، تم بات کرو ذرا، بلکہ اسے فون دے آؤ، میں باہر نہیں جا رہی، وہاں نوفل ہیں، اینی نے منت بھرے انداز میں کہا۔ اس کی آواز نہال نے بھی سنی تھی۔ یونی میں بھی آمنا سامنا کرنا ہی ہے نا، چلو جاؤ باہر۔ حدید نے اسے باہر بھیجتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہیلو سر، حدید نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ حدید آپ مجھے اپنا ایڈریس دے سکتے ہیں؟ میں لاہور آیا ہوں تو سوچا نویرا کو بھی اپنے ساتھ واپس لے جاؤں، نہال نے نارمل لہجے میں کہا۔ حدید کا منہ بنا تھا نویرا کے اس کے ساتھ جانے پر، پھر خود پہ قابو پا کر اس نے اسے ایڈریس لکھوایا۔ تھینک یو، نہال نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ نور صحیح کہتی ہے، یہ سڑو ہے، نہال کے یکدم فون بند کرنے پر حدید نے دل ہی دل میں سوچا، میری بات سنیں دلہا بھائی، آپ کی گوٹی پٹ چکی ہے، اس لیے شرافت سے اسے اٹھا لیں۔ وہ لوگ لڈو کھیل رہے تھے، اریج اور نور پارٹنر تھے جبکہ نویرا اور نوفل۔ نور نے اسے گوٹی واپس رکھتے دیکھ کے کہا۔ نوفل نے پکڑے جانے پر منہ بنایا۔ تمہاری کیا 4 آنکھیں ہیں؟ پیچھے دیکھتے ہوئے کیسے دیکھ لیا کہ میں نے گوٹی واپس رکھی ہے؟ نوفل نے پوچھا۔ آپ کی اپنی ٹیم غدار ہے، اس سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اریج کے سنجیدگی سے کہنے پر اس نے نویرا کی جانب دیکھا۔ چیٹنگ سے بہتر ہے ہم ہار جائیں، نویرا نے فوراً کہا۔ ساری ٹیم سالی صاحبہ کی اپنی ہے اور کہہ رہی تھی کہ برابری کا میچ ہوگا، نوفل منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ دل کی بھڑاس باہر نکالے نوفل بھائی، نور نے اسے چھیڑا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا حدید نہال کے ساتھ وہاں آیا۔ نور تو اسے وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ نویرا بھاگ کر نہال کے گلے لگ گئی۔ بھائی میں نے بہت یاد کیا آپ کو، نویرا کا جذباتی پن دیکھ کر حدید مسکرایا۔ لگ تو نہیں رہا کہ تم نے کسی کو بھی مس کیا ہوگا، نہال نے اسے چھیڑا۔ نور وہاں سے اٹھ کر اینی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ نہال نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا، نہال کی جانب اس کی پیٹھ تھی۔ حدید اسے لے کر باہر صحن میں آ گیا جہاں باقی مرد حضرات کیرم کھیل رہے تھے۔ دلہا بھائی آپ بھی خواتین کی محفل سے اٹھ جائیں، حدید نے جاتے جاتے ہانک لگائی تو نوفل اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ یہ دونوں بہن بھائی بولنے سے پہلے سوچنا گناہ سمجھتے ہیں، نوفل نے نہال کے پاس آ کر کہا۔ حدید بنا شرمندہ ہوئے مسکرایا۔ مت بھولیں نور کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بہار آئی ہے، ورنہ آپ نے تو مجنوں بن جانا تھا۔ حدید نے اسے چھیڑا تو وہ مسکرایا۔ یہ تو تم نے صحیح کہا، نور ہے بہت خاص، میری بہنیں تو ہیں ہی بہت خاص اور الگ، آپ تو جانتے ہیں نا نور کو؟ سر حدید نے آپ تو جانتے ہیں نا نور کو سر؟ حدید نے نہال سے پوچھا۔ جی جانتا ہوں، کافی الگ ہیں، نہال نے نارمل لہجے میں کہا۔ نویرا نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ نہال کے چہرے پر نور کے ذکر پہ مسکراہٹ کیوں نہیں آئی۔ اسی الگ پن کی وجہ سے وہ 2 بار مجھے پنچ مار چکی ہے، نوفل ہنسا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ میری بہن کی برائی کر رہے ہیں یا تعریف؟ ساری زندگی کا ساتھ اگر برائی کر رہے ہیں تو بہت بھاری پڑے گا، حدید نے اسے ڈرایا۔ میں تعریف کر رہا ہوں یار، آپ ہی بتائیں، میں نے تعریف ہی کی ہے نا، نوفل نے چڑھتے ہوئے کہا اور پھر نہال کو بیچ میں گھسیٹا۔ میں زمان انکل سے مل کے آتا ہوں، نہال جو کب سے برداشت کر رہا تھا فوراً سے ان سے ایکسکیوز کرتا زمان صاحب کی جانب بڑھ گیا۔ آپ بہت بور کرتے ہیں لوگوں کو، حدید اسے چھیڑتا شاہد صاحب کے پاس آیا تاکہ انہیں نہال سے ملوا سکے۔ نویرا نہال کے پیچھے آئی۔ بھائی، نہال رکا۔ نویرا، موم نے کچھ گفٹس بھیجے ہیں، کار میں ہیں، نور کو دے دو، نہال نے یاد آنے پر کہا۔ نور کو کیوں؟ نویرا حیران ہوئی۔ اس کی انگیجمنٹ کی خوشی میں موم نے بھیجے ہیں، نہال کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ نویرا اپنے بھائی کی غلط فہمی پر مسکرائی واپس پلٹی۔ نوفل نے اسے روکا۔ نویرا جی ایک بات بتائیں گی مجھے؟ نوفل نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ جی، نویرا نے مسکرا کے کہا۔ یہ تمہارے بھائی کے چہرے پر اتنی سختی کیوں ہے؟ ابھی تو نارملی بات کر رہے تھے، نور کے ذکر پہ بات ہی بدل گئے۔ نوفل نے نہال کی جانب دیکھا جو زمان صاحب سے بات کر رہا تھا۔ وہ نا اصل میں آپ نا یہ سیکرٹ نور کو ابھی نہیں بتائیں گے، نویرا نے یکدم اس سے وعدہ لیا تو نوفل نے ہاں میں سر ہلایا۔ بھائی کو نور اچھی لگتی ہے لیکن آپ کی طرح وہ بھی اینی اور نور کی اصلیت نہیں جانتے،
सोने पर सुहागा मैं नूर को एनी कहती थी, तो उन्हें लग रहा है नूर की इंगेजमेंट हो गई है, बस इसीलिए वो थोड़ा सीरियस बिहेव कर रहे हैं। नूर ने आहिस्तगी से उसे पूरी बात बताई। नूर की फीलिंग्स क्या हैं तुम्हारे भाई को लेकर? नौफल ने कुछ सोचते हुए पूछा। वो तो कुछ जाहिर ही नहीं करती, नवेरा ने मुंह बनाते हुए कहा। अब कर देगी, नौफल ने मुस्कुराते हुए कहा। नवेरा समझ नहीं पाई थी उसकी बात का मतलब। अंदर से नूर को भेजना? नवेरा को कहकर वो निहाल की जानिब बढ़ गया, जो जमान साहब के जाने के बाद फ़ोन कॉल सुन रहा था। नौफल को देखकर ज़बरदस्ती मुस्कुराया। मैंने सोचा आपसे अपना मुकम्मल तारुफ करा दूं। मैं नौफल ज़रार ख़ान, मुझे आपने पहचान ही लिया होगा। नूर ने बताया होगा मेरे बारे में, इस घर का दामाद हूँ मैं, एनी का मंगेतर। नौफल ने अपना तारुफ कराया, तभी नूर वहाँ आई। आपने बुलाया दुल्हा? निहाल को देखकर नूर की ज़बान को ब्रेक लगा। निहाल साहब, उनसे तो आप पहले ही मिल चुके होंगे, ये है मेरी फियांसी एनी। नौफल ने उसके कंधे के गिर्द बाजू फैला के कहा। नूर ने उसकी बात पे हैरान होते हुए उसे देखा। निहाल की कोई जवाब ना देने पर उसने निहाल की जानिब देखा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आंखों में शिकवा लिए निहाल ने बहुत मुश्किल से वो अल्फाज अदा किए थे। वो नवेरा की जानिब बढ़ गया तो नूर ने नौफल को देखा, जो एक आंख बंद करता शरारत से मुस्कुराया। तो साली साहिबा, कैसा लगा दुल्हा भाई का जवाबी वार? जितनी शराफत से आपने अपना बाजू फैला के मेरे कंधे पे रखा है ना, उतनी ही शराफत से हटा लें, क्योंकि सामने एमी खड़ी है और आपकी बात सुन चुकी है। नूर की बात पर नौफल बौखला कर उससे दूर हुआ। नूर का कहा सहन में गूंजा था। निहाल ने भी हैरत से उसकी जानिब देखा। नवेरा, ये तुम्हारे लिए। एनी की आवाज़ पर वो पलटा। अस्सलाम वालेकुम भाई। एनी के मुंह से भाई का लफ्ज़ सुनकर वो इतना हैरान नहीं हुआ था जितना उन दोनों को एक साथ देख के हुआ था। भाई, ये एनी है, नूर की सिस्टर, जिसकी कल इंगेजमेंट थी। नवेरा के इंकशाफ पर निहाल एक बार फिर नूर की जानिब पलटा। मैं क्या समझ रहा था और बात क्या निकली? निहाल शौक से निकला तो मुस्कुरा दिया। नूर और एनी एक साथ बैठी बातें कर रही थी। लाउंज में एक जानिब अरीज हदीद को गुस्से से घूरती अपना मोबाइल वापस मांग रही थी, जो अपने लंबे कद का फ़ायदा उठाते हुए ऊपर की जानिब हाथ उठाए उसे जिच करने पर तुला हुआ था। नवेरा, सोबिया बेगम और रुखसाना बेगम के पास बैठी उनकी बातें सुन रही थी। असरा बेगम गजनफर साहब के साथ अपने किसी रिश्तेदार की अयादत को गए थे। लाउंज में ही एक जानिब शाहिद साहब, जमान साहब, नौफल और निहाल बैठे थे। निहाल को उन्होंने खाने तक रोक लिया था। निहाल का इरादा इनकार करने का था, मगर नूर और एनी को एक साथ देख के वो इनकार कर ही ना सका। अब भी उसकी नज़र उन दोनों पर थी। उन दोनों को पहचानना मुश्किल था, मगर निहाल के लिए नहीं। वो मुस्कुरा कर नूर को देख रहा था। निहाल साहब, आप नूर की यूनी में पढ़ाते हैं? नौफल ने उसे नूर की जानिब देखते पाकर सवाल किया। निहाल ने नज़रों का जाविया बदला। जी हाँ। फिर तो नूर के बारे में जानते ही होंगे। नौफल के सवाल पर निहाल ने नासमझी से उसे देखा। वो मेरी स्टूडेंट भी है, निहाल ने आहिस्तगी से कहा। मेरा एक काम कर देंगे? नौफल ने फ़ौरन खुश होते हुए कहा। कैसा काम? नूर का दिमाग हदीद के साथ रहते हुए हर उल्टा काम करने को कहता है। उसे ज़रा लड़कियों की तरह रहने का लेक्चर भी दें ताकि गरीब का भला हो। नौफल के बेचारगी से कहने पर निहाल हंसा। वो लड़कियों के जैसे काम ही करती है, मगर अलग अंदाज में। निहाल ने एक बार फिर नूर की जानिब देखते हुए कहा। आप बार बार एनी को देखकर बात क्यों कर रहे हैं? नौफल ने उससे पूछा। उन दोनों की एक सी ड्रेसिंग में भी मैं सिर्फ नाम की वजह से कंफ्यूज हुआ। नौफल नूर को पहचान सकता हूँ। नौफल को अंदाज़ा नहीं था वो इतनी आसानी से ये बात कर जाएगा। आप तो मुझसे भी ज़्यादा फास्ट निकले। मैं तो चेक कर रहा था कि सिर्फ मैं कंफ्यूज होता हूँ उन दोनों को लेकर, या कोई भी। नौफल ने बात बनाते हुए कहा, वरना निहाल उसे अच्छा लगा था। आपको देखकर मुझे ये तो अंदाज़ा हो ही गया है निहाल साहब कि आपकी नज़रें मेरी साली पर हैं। जिस तरह जमान अंकल ने आपकी तारीफ़ की और शाहिद अंकल ने आपका मुकम्मल इंटरव्यू लिया, मुझे तो आपका मामला बिना किसी रुकावट के बनता नज़र आ रहा है। नौफल ने राजदारी से कहा तो निहाल हंसा। उसके हंसने पर नूर और एनी ने उन दोनों की जानिब देखा। इन्हें क्या हुआ? एनी ने नूर से पूछा। तुम इग्नोर करो, ये इंसान मौसम से भी ज़्यादा तेज़ी से मूड बदलता है। नूर ने निहाल को इग्नोर करते हुए कहा। वो कब से तुम्हें देख रहे थे, तुम्हें पता है? एनी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, सोच रहे होंगे कि कल वापस जाके इसे कौन सी असाइनमेंट देनी है। नूर ने मुंह बनाया।
یہ بہت سخت ہیں کیا؟ اینی کو حیرت ہوئی تھی. یہ کیا ہیں یہی تو نہیں معلوم ہو رہا مجھے. نور نے منہ بناتے ہوئے کہا تو اینی ہنس دی. نور، اینی، اسے کہو مجھے تنگ کرنا بند کر دے ورنہ. اریج غصے سے نور کے اور اینی کے پاس آئی اور کشن ہاتھ میں اٹھا لیا اور دھمکی زبان سے مکمل نہ کرتے ہوئے کشن حدید کو دے مارا. میں نے کچھ سکھایا تھا نا اپنی بہن کو کہ حملے میں پہل نہیں کرتے. حدید کہہ کر کشن لے کے اریج کی جانب بڑھا. اریج نے صحن کی جانب دوڑ لگا دی. حدید اس کے پیچھے تھا. نور اور اینی بھی ان کے پیچھے چلی گئیں. تم بھی جاؤ کیونکہ اب یہ نہیں رکیں گے بیٹا. رخسانہ بیگم نے نویرہ سے کہا تو وہ بھی باہر آ گئی، مگر باہر کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. اینی ایک جانب چھپ کر کھڑی تھی جبکہ نور، اریج اور حدید ایک ہی کشن سے لڑنے میں مصروف تھے. نور اور اریج مل کے حدید پر بھاری پڑ رہی تھیں. اس سے پہلے کہ وہ ساری سچویشن سمجھتی، نور کا پھینکا کشن حدید کے جھکنے کی وجہ سے نویرہ کو لگا تھا. نور کی بچی. نویرہ کشن لے کے نور کی جانب بڑھی. اب آئے گا مزہ. اکیلے لڑکے کو دیکھ کے بہت پھیل رہی تھی نا تم دونوں. حدید نے نویرہ کے پیچھے چھپتے ہوئے کہا. نویرہ کے قدم رکے تھے حدید کی بات پر. نور نے فوراً ہی اس کے ہاتھ سے کشن لے لیا. لڑائی ختم کرتے ہیں کیونکہ ایک بزدل سپاہی چھپ کر صرف تماشا ہی دیکھ رہا ہے، ساتھ نہیں دے رہا. نور کی بات پر اینی فوراً سامنے آئی. تم لوگ اتنے برے طریقے سے لڑ رہے تھے، میں کیا کرتی پھر؟ اینی نے اپنی صفائی پیش کی. بس کرو تم، نور نے فوراً کہا. حدید، واپس کس وقت نکلنا ہے؟ نور نے پوچھا. شام کو 6 بجے. حدید نے ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے بتایا کیونکہ نور کا دماغ وہ پڑ چکا تھا. تو پھر ایسا کرتے ہیں، کوئی گیم کھیلتے ہیں جس میں سب حصہ لیں. نور نے اینی کی طرف دیکھتے ہوئے سب پر زور دیا. چلو پھر بندیوں اپنی اپنی جگہ سنبھال لیں. کشن ہمارے پاس پہلے ہی موجود ہے. میوزک کے لیے نور کا موبائل لے لیں گے کیونکہ مجھے راستے میں میری فون کی چارجنگ فل چاہیے. بریکٹ. نور کے گھورنے پر وہ ڈھیٹ بنا مسکرایا. اب ذرا میں باقی سب کو بھی دعوت دے کے آتا ہوں. حدید انہیں کہہ کے واپس اندر چلا گیا. زمان صاحب اور شاہد صاحب تو ایک بار پھر کمرے میں غائب ہو گئے تھے. رخسانہ بیگم اور صوبیہ بیگم نے کچن کا رخ کر لیا تھا. نہال اور نوفل ہی وہاں بیٹھے تھے. تو جانے کون سی باتوں میں مگن تھے. نہال سر، نوفل بھائی، ہم لوگ ایک گیم کھیل رہے ہیں. اگر آپ لوگ خود کو بزرگ نہیں سمجھتے تو شامل ہو سکتے ہیں. حدید کہہ کر جلدی سے باہر نکل گیا. میں نے کہا تھا نا یہ دونوں پاگل خانے سے ہو کے آئے ہیں. نوفل نے اسے ایسے جاتے دیکھ کے کہا. نہال نے کوئی جواب نہ دیا. آپ چلیں گے؟ نوفل نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا. نہال ہاں میں سر ہلاتا باہر آ گیا، مگر گیم میں شامل ہونے کی بجائے وہ ایک جانب رکھی کرسیوں میں سے ایک پہ بیٹھ گیا. ان کی زندگی میں انجوائمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھا سڑو کو. نور نے نویرہ کے کان میں کہا. بس کرو، کیوں بھائی کے پیچھے لگی رہتی ہو؟ نویرہ نے مصنوعی ناراضگی سے کہا تو نور نے اسے گھورا. وہ مسکرا دی. نوفل جا کر اینی کے ساتھ بیٹھ گیا تھا. نور اینی کی دوسری جانب تھی، اس کے ساتھ نویرہ، پھر اریج، آخر میں حدید. کشن نور سے لے کر اس نے میوزک پلیئر آن کیا. لیکن اسے روکے گا کون؟ حدید نے یکدم رکتے ہوئے پوچھا. پھر نہال کو دیکھا. سر آپ کر سکتے ہیں پلیز. حدید نے ریکویسٹ کی تو نہال مان گیا. فون نہال کے ہاتھ میں پکڑا کر وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا. تو اب گانا جیسے ہی رکے گا، جس کے ہاتھ میں کشن ہوگا اس کے سامنے بیٹھا شخص اسے ٹاسک دے گا اور اسے پورا کرنا ہوگا. حدید نے گیم کے رولز بتائے. سب کے اگری کرنے پر گیم شروع ہوئی. پہلی بار میوزک نوفل پر بند ہوا. نوفل نے برا سا منہ بنایا. اینی نے اپنی ہنسی دبائی. حدید نوفل کے سامنے بیٹھا تھا. تو دلہا بھائی، آپ کو بتانا ہے ایک سچ بنا کسی ملاوٹ کے. تو بتائیں اپنی زندگی کے سب سے یادگار دن کے بارے میں. حدید نے اسے آسان سا ٹاسک دیا تھا، اس وجہ سے نور نے تعصب سے سر ہلایا. یونیورسٹی کا پہلا دن جب میں نے اینی کو دیکھا، وہ لڑکی جسے ڈھونڈنے میں یہاں آیا تھا، وہ مجھے اتنی آسانی سے مل گئی. وہ دن میں کبھی بھول نہیں سکتا. نوفل نے اینی کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا. بھولا تو آپ کو وہ دن بھی نہیں ہوگا جب آپ نے اپنی ساری حقیقت بتا کے نور سے پنچ کھایا تھا. حدید کی بات پر سب ہنسے تھے. نہال کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی. گیم شروع کرو تم. نوفل نے اس کے ہاتھ میں کشن دیتے ہوئے کہا. ایک بار پھر گانا شروع ہوا. گانا رکنے پر کشن اریج کے ہاتھ میں آیا تھا. تو ایکوا ویمن بتاؤ جلدی. اریج ہری مرچ سے کیا کرواؤ گی؟ حدید نے اریج کو چھیڑتے ہوئے کہا. اپنی فیوریٹ کوئی بھی غزل سنا دو. اینی نے آہستگی سے کہا تو اریج نے مسکرا کر حدید کی طرف دیکھا. میں غلط جگہ بیٹھ گیا. حدید نے افسوس سے سر ہلایا. تم چپ کرو. اریج شروع کرو.
نور نے حدید کو ڈپٹ کر اریج سے کہا۔ اریج نے پہلے کچھ دیر سوچا اور گلا کھنکھار کر آگے ہوئی۔ مکمل 2 ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ تو ڈوری ٹوٹ جاتی ہے۔ بریکٹ۔ حدید نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا، ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے۔ بریکٹ۔ اریج دھیمے انداز میں بول رہی تھی، سبھی اسے سن رہے تھے۔ محبت کی نمازوں میں امامت ایک کو سونپو، اسے تکنے اسے تکنے سے نیت ٹوٹ جاتی ہے۔ بریکٹ۔ نہال نے نور کو دیکھا جو اریج کی طرف دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ محبت دل کا سجدہ ہے جو ہے توحید پر قائم، نظر کے شرک والوں سے محبت روٹھ جاتی ہے۔ نویرا نے حدید کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ حدید مسکرایا۔ بت محبوب پانا ہے تو پھر اللہ سے مانگو کہ پوجا بت کی کرنے میں تو قسمت پھوٹ جاتی ہے۔ اریج نے غزل مکمل کر کے داد طلب نظروں سے سب کی طرف دیکھا۔ سب نے تالی بجا کے اسے داد دی۔ ایک بار پھر گیم شروع ہوئی۔ اس بار گانا حدید پہ رکا تھا۔ ہاں تو صالح صاحب کیا کرنا پسند کریں گے آپ؟ نوفل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ گیم ختم کر دوں؟ حدید نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تو نور کھلکھلا کے ہنسی۔ نہال اس کی ہنسی میں گم ہو گیا تھا۔ بالکل نہیں، ایسے کیسے گیم ختم؟ صالح صاحب آپ آسانی سے ہاتھ تھوڑی آتے ہیں، نوفل نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو صالح صاحب آپ کو بتانا ہے ایک سچ، وہ بھی بنا کسی ملاوٹ کے، اس نے حدید کی نقل کرتے ہوئے کہا۔ آپ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ نوفل اس کا نویرا کی طرف جھکاؤ دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے جان بوجھ کر اس سے یہ سوال کیا تھا۔ حدید سیدھا ہو کے بیٹھا۔ اتنا آسان سوال، اس کا جواب تو سبھی جانتے ہیں۔ بریکٹ۔ حدید نے مسکراتے ہوئے نور اور عینی کی جانب دیکھا۔ حدید زمان شاہ کو سب سے زیادہ محبت اپنی بہنوں سے ہے، ان کے لیے کچھ پی کر گزرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ اپنی بہنوں کی مسکراہٹ بہت عزیز ہے مجھے، اسپیشلی نور کی۔ نور یار تو میرا بھائی ہے، حدید نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے گلے لگ گئی۔ تم بھی آ جاؤ، نور نے عینی کو بھی بلایا تو وہ بھی ان کے پاس آ گئی۔ باقی سب مسکرا رہے تھے انہیں دیکھ کر۔ نور آج کے دن اسپیشل گانا ہو جائے، حدید نے اپنا فون نکال کر جلدی سے میوزک پلے کیا۔ عینی تو نام سر ہلاتی پیچھے ہو گئی جبکہ وہ دونوں اپنی جگہ پہ کھڑے ہو چکے تھے۔ سب سے مہنگی ہے، چلتی رہتی ہے، رکتی نہیں دوستی، نور نے حدید کے گال کھینچتے ہوئے گانا شروع کیا۔ تیری میری ایسی دوستی، حدید نے اپنے گال چھڑا کر اس کے بال پکڑ لیے۔ ہے تیرے لیے، ہے میرے لیے، سب کے لیے دوستی، نور نے بال چھڑا کے عینی کو اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ حدید عینی کو گول گول گھماتے ہوئے گا رہا تھا۔ نور نے عینی کو اپنے ساتھ لگایا۔ کچھ لے کے جاتی ہے، دے کے جاتی ہے، ہمیشہ دوستی، تیری میری ایسی دوستی، حدید ان دونوں کو اپنے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ سب نے تالیاں بجائی تھیں۔ گیم ختم ہوئی تو سب کو اندر بلا لیا گیا۔ کھانا کھانے کے دوران زمان صاحب نہال سے بات کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس سے اکیلے میں بات کی۔ حدید اور نور کو تجسس ہو رہا تھا کہ انہوں نے کیا بات کی ہوگی۔ غضنفر صاحب اور عذرا بیگم بھی حمزہ کے ساتھ واپس آ چکے تھے۔ نہال نے ان سے اجازت لی اور نویرا کو چلنے کا کہا۔ نویرا سب سے ملی، اس کا دل ہی نہیں تھا واپس جانے کا۔ سب سے سر پہ پیار لیتی وہ نہال کے ساتھ باہر آ گئی۔ ان کے جانے کی کچھ دیر بعد زمان صاحب نے جانے کی اجازت طلب کی۔ نور کے جانے کا سن کر صوبیہ بیگم کی آنکھ میں آنسو آئے۔ نور ان کے گلے لگ گئی۔ عینی کی شادی میں 2 مہینے پہلے ہی آ جاؤں گی اور آپ کو اس کی بجائے میرے لاڈ اٹھانے ہوں گے، نور نے خود کو رونے سے باز رکھتے ہوئے کہا۔ میرا دل نہیں بھرا تھا ابھی، انہوں نے اداسی سے کہا۔ میں روز فون کروں گی آپ کو اور آپ کو کچھ دنوں تک وہاں آنا ہوگا، وجہ تو آپ جانتی ہی ہیں نا، نور نے رازداری سے کہا تو انہوں نے مسکرا کر اسبات میں سر ہلایا۔ وہ مسکرا کر ان سے الگ ہوئی اور شاہد صاحب کی جانب بڑھ گئی۔ آپ خوش ہیں نا ابو؟ نور نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرے بچوں کے چہرے کی خوشی ہی تو میری اصل خوشی ہے، انہوں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ نور باری باری سب سے مل کے نوفل کے پاس آئی۔ آج کے بعد شادی تک شاید ہی آپ اتنا فریلی اس گھر میں گھوم سکیں گے، اس لیے مجھے دعائیں دیتے رہیے گا دلہا بھائی، نور نے مسکراتے ہوئے کہا تو نوفل بھی مسکرا دیا۔ نور عینی کے گلے لگی۔ میں بہت مس کروں گی تمہیں، عینی کی خود کی آنکھیں نم تھیں۔ مجھے تو سب بھول ہی گئے ہیں اور تمہیں بھی،
حدید نے نروٹھے پن سے کہا اور اریج کی طرف بھی اشارہ کیا جو خاموشی سے کھڑی تھی۔ سبھی ہمارے بچے ہیں، ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ نوفل نے اداکاری کرتے ہوئے کہا تو حدید 2 قدم پیچھے ہوا۔ انہیں دورے پڑتے ہیں، یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ حدید نے جس انداز سے نوفل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، سب کے کہے گونجے تھے اس کی بات پر، اور نوفل کے ہونک چہرے کو دیکھ کر موج مستی اور ملن ملاپ کے بعد سب واپس پہلی روٹین کی جانب چلا گیا تھا۔ تم جانتی تھی نا اس دن نور مجھ سے ملی تھی یونی میں، پھر بھی تم نے مجھے نہیں بتایا اس کے بارے میں۔ اگلے دن یونی میں نوفل اینی کے سامنے بیٹھا اس سے شکوہ کر رہا تھا، آپ کا نکاح ہوا تھا مجھ سے، میری فیملی کے بارے میں اتنا بھی نہیں جانتے تھے آپ؟ اینی نے اس سے شکوہ کیا تو وہ سر کو جانے لگا، اسی وجہ سے اس دن وہ پنچ کھانا پڑ گیا تھا مجھے۔ میں تو یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اب رخصتی کے بعد روز ہی وہ پنچ کھانا پڑے گا، نوفل نے ہنستے ہوئے کہا، مگر اینی کو سنجیدہ دیکھ کے وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ اتنے دن کے لیکچر پینڈنگ ہیں، اسی ویک سے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ اینی کے سنجیدگی سے پوچھنے پر نوفل نے ادھر ادھر دیکھا۔ دیواروں پر کچھ نہیں لکھا ہوا، مجھے دیکھ کر جواب دیں، اینی نے پوچھا۔ مجھے بہت ضروری کام یاد آ گیا، اگلے لیکچر میں ملتے ہیں۔ وہ فوراً وہاں سے غائب ہوا تھا۔ اینی نے سر جھٹکا، پاگل، اسے لقب سے نوازتی وہ نوٹس پہ جھک گئی۔ تمہارے پیپرز کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں؟ نور نے حدید سے پوچھا۔ جب تمہارے ختم ہو جائیں گے تب، حدید نے ریلیکس انداز میں کہا۔ آفس کے ساتھ ساتھ اسٹڈی مشکل ہوگی تمہیں، نور نے اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ فون کان سے لگائے اس سے بات کر رہی تھی۔ نہیں اتنا مشکل نہیں ہے، تم بتاؤ لینے آؤں یا خود آ جاؤ گی؟ حدید نے تبریز صاحب کو اپنے پاس آتے دیکھ کے کہا۔ میں انتظار کروں گی، وقت پہ پہنچ جانا، نور کہہ کے فون بند کر گئی۔ کوئی کام تھا آپ کو تایا ابو؟ حدید نے تبریز صاحب سے پوچھا جو اس کے سامنے کھڑے کسی سوچ میں گم تھے۔ اس کے بلانے پر وہ چونکے۔ کیبن میں آؤ میرے ساتھ، وہ کہہ کر واپس مڑ گئے۔ حدید کو وہ پریشان لگے تھے۔ کہیے تایا ابو، حدید نے کیبن میں داخل ہو کے پوچھا۔ تبریز صاحب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حدید، میں رائنا کا باپ ہوں اور اس کی ضد کے آگے مجبور ہوں، انہوں نے بولنا شروع کیا۔ میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا حدید، تم جو چاہو گے میں وہ دینے کو تیار ہوں، میں کمپنی کے شیئرز نور کے نام کر دوں گا، بس تم رائنا کو اپنا لو۔ وہ بہت زیادہ مجبور لگ رہے تھے اسے۔ تایا ابو، رائنا کی ضد کے لیے آپ جھک سکتے ہیں مگر میں نہیں، میں جھک بھی جاتا اگر میرے دل پر کسی کے نام کی مہر نہ لگی ہوتی۔ بریکٹ۔ اس بات پر وہ حیران ہوئے۔ میں کسی کو پسند کرتا ہوں، موم ڈیڈ سے بھی اسے ملوا چکا ہوں، کسی کو راستہ دکھا کر اپنے قدم پیچھے لینا حدید نے نہیں سیکھا۔ وہ سنجیدگی سے کہتا کھڑا ہو گیا، رہی بات شیئرز کی تو نہ ہی مجھے ان کا لالچ ہے اور نہ نور کو، وہ کہہ کر واپس جانے کے لیے مڑ گیا۔ تبریز صاحب نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ تمہارے بھائی کہاں رہ گئے ہیں؟ نور کو وہاں آئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا مگر نہال ابھی تک نہیں آیا۔ نور صرف اس سے بات کرنے کے لیے رکی تھی، ورنہ اس کے گھر پر نہ ہونے کا سن کر وہ جانے کا سوچ چکی تھی۔ لو آ گئے، نور نے اسٹڈی میں داخل ہوتے نہال کو دیکھ کے کہا۔ نور سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ گڑیا جا کے خالہ سے مل لو، اسے کہہ کے وہ نور کے سامنے بیٹھ گیا۔ نویرا کے کمرے سے جاتے ہی نہال نے نور کی جانب دیکھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں اپنی جڑواں بہن کے بارے میں؟ نہال کے سوال پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اینی، نور، ان 2 ناموں نے مجھے کنفیوز کر دیا تھا۔ نہال کو اپنی حالت یاد آئی جو اس کی منگنی کا سن کے ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو کبھی اپنی فیملی کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ میں پڑھنے آتی ہوں، پرسنل ایشوز ڈسکس کرنے نہیں، نور نے سنجیدگی سے کہا۔ نہال اس کی بات سے متاثر ہوا تھا۔ سر، پرسوں سے پیپر سٹارٹ ہو رہے ہیں تو آج میرا یہاں آخری دن تھا، آپ نے مجھے وقت دیا اس کے لیے شکریہ، نور کہہ کے کھڑی ہوئی۔ نہال بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا۔ اپنے ڈیڈ سے کہیے گا مجھے ان کا پروپوزل منظور نہیں۔ نہال کی آواز پہ وہ پلٹی۔ کون سا پروپوزل؟ نور نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کے بھائی اور میری بہن کی شادی کا پروپوزل، نہال نے نارمل لہجے میں کہا۔ نور نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ میرے بھائی میں کیا برائی ہے؟ نور نے حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ کوئی برائی نہیں ہے، نہال نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو پھر؟ اسے انکار کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہمارے یہاں بٹے سٹے کا رواج نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں تو ہے۔ نور نے اپنے تئیں اس کا اعتراض دور کیا تھا مگر نہال کی مسکراہٹ دیکھ کر اس نے اس کے الفاظ پہ غور کیا۔ ایسی بات ہے تو پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں بٹے سٹے کی شادی میں۔ نہال کے نارمل انداز پر نور اسے گورتی اسٹڈی سے نکل گئی۔ کتنا شریف سمجھتی تھی میں انہیں، چھچھورا انسان، اف اللہ،
तभी मैं सोचूं ये शख्स आप और तुम में इतना कंफ्यूज क्यों रहता है। थोड़ा ऊंचा बुड़बुड़ा लो ताकि इस बंदा नाचीज के कानों तक तुम्हारी आवाज़ पहुंच जाए। हदीद ने कहा तो नूर ने उसे घूरा। घर चलो तुम, फिर बताती हूँ सब। नूर ने कहकर आगे बढ़ गई। लाउंज में पहुंच के उसकी नज़र नवेरा के साथ बैठे दो नफूस पे पड़ी। वो रुक कर उन्हें देखने लगी। अरे हदीद बेटा, रुक क्यों गए? अंदर आ जाओ। हदीद ने लाउंज में दो खवातीन को बैठे देखा तो वहीं रुक गया। सोनिया बेगम की उस पर नज़र पड़ी तो वो मुस्कुराते हुए उसे बुलाने लगी। हदीद हल्का सा मुस्कुराते हुए उनके पास आया। उसने मुस्कुराकर सलाम किया तो नवेरा मुस्कुराई, जबकि सामने बैठी हबीबा बेगम और नवाल ने उसे पहचानने की कोशिश की। यह हदीद है, मेरी बेटी की फ्रेंड का भाई। सोनिया बेगम ने उसका तारुफ करवाया। नूर को बुला दे, मुझे देर हो रही है आंटी। हदीद ने उन दोनों की अजीब नज़रों से बचते हुए कहा। वो तो स्टडी में है, मैं बुला लाती हूँ। नवेरा कह के खड़ी हुई। आप बैठे, मैं बुला लाता हूँ उसे। निहाल सर से भी बात करनी है मुझे। वो मुस्कुरा कर कहता सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। सोनिया, पराए लड़के को घर के अंदर तक आने की इजाज़त दी हुई है तुमने? हबीबा बेगम ने नागवारी से कहा। नवेरा को उनकी बात पसंद नहीं आई थी। अच्छा लड़का है आपा, और वैसे भी अब इस घर से रिश्ता जुड़ने वाला है उसका। सोनिया बेगम ने खुश होते हुए कहा। क्या मतलब? हबीबा बेगम ने पूछा। उसके पेरेंट्स नवेरा के रिश्ते के लिए आना चाहते हैं। सोनिया बेगम की बात पर जहाँ नवेरा शर्माई थी, वहीं उन दोनों ने हैरत से एक दूसरे की जानिब देखा। अच्छी तरह जांच परत तो कर ली है ना लड़के की? कहीं उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। वो ऐसे ही तो अपनी बहन की ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं करेगा। निहाल ने हाँ की है नापा, वो ऐसे ही तो अपनी बहन की ज़िंदगी का फ़ैसला नहीं करेगा ना। उन दोनों को उनका फ़ैसला पसंद नहीं आया, मगर फिर भी वो मुस्कुराहट सजाए मुतमईन नज़र आने की कोशिश करने लगी। घर पहुंचने तक इसी तरह मुंह फुलाए रखोगी? हदीद ने नूर से कहा, मगर उसने कोई जवाब न दिया क्योंकि वह सामने बैठे दो नफूस को देख रही थी। आपा, ये नूर है, हदीद की बहन। सोनिया बेगम ने उसका तारुफ करवाया। हबीबा बेगम ज़बरदस्ती मुस्कुराई। नवाल, तुम जाओ निहाल को बुला लाओ। इतने दिनों बाद हम आए हैं और वो कमरे में बंद होकर बैठ गया। हबीबा बेगम ने उसे इग्नोर करते हुए कहा तो नवाल अदाए बेनियाजी से उठकर नूर के पास से गुजरकर निहाल के कमरे की जानिब बढ़ गई। वो स्टडी में है, नूर ने कहा तो नवाल ने अजीब नज़रों से उसे देखा। नूर ने उस पर ध्यान न दिया। आंटी, हम चलते हैं। वो सोनिया बेगम के गले लगी। मॉम, ये अब रोज़ नहीं आएगी, नवेरा ने मुंह बना के कहा तो सोनिया बेगम हैरान हुई। अब आना मुश्किल होगा, एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं आंटी। नूर ने सहूलत से कहा। लेकिन कभी कभी चक्कर लगा लेना बेटा, सोनिया बेगम ने मोहब्बत से कहा। नूर मुस्कुराई। नवेरा से मिलकर वो एक नज़र हबीबा बेगम पे डालती वहाँ से जाने लगी तो उसे निहाल के हंसने की आवाज़ सुनाई दी जो अभी अभी वहाँ आया था। वो हदीद के साथ बाहर आ गई। मेरे सामने अंगारे चुबाए रखते हैं और उसके साथ देखो कैसे कहकहे लगा रहे थे। वो मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाई। अगर खुद से लड़ाई हो गई हो तो बैठ जाओ, हदीद ने उसे फिर से बुड़बुड़ाते देख के कहा। नूर उसके पीछे बैठ गई। भाई साहब, मेरे लिए मेरे बच्चों की खुशी अहम है। हम अगले हफ्ते हदीद का रिश्ता लेके जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप भी हमारे साथ चलें। ज़मान साहब तबरेज़ साहब से मिलने उनके घर आए थे। इससे पहले वो कोई जवाब देते, रायना जो ज़मान साहब की बात सुन चुकी थी तेज़ी से उनके पास आई। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं चाचू? आप जानते हैं ना मैं हदीद को पसंद करती हूँ, फिर भी एक गैर लड़की को मुझ पे फौकियत दे रहे हैं। उसका लहजा ज़मान साहब को नागवार गुजरा था, मगर वो बर्दाश्त कर गए। ताल्लुक़ ज़बरदस्ती नहीं जोड़े जाते रायना बेटा, ज़मान साहब ने नरम लहजे में उसे समझाना चाहा। बस कर दे चाचू, शयान भाई ने जब अरीद से शादी की ज़िद की थी तो आपने उनका साथ दिया था, मगर मेरी मोहब्बत सबको ज़िद लग रही है। वो बदतमीज़ी से बोली तो तबरेज़ साहब ने उसे घूरा। अंदर जाओ रायना, उन्होंने सख्त लहजे में उसे अंदर जाने का कहा। मैं नहीं जाऊंगी अंदर, इन्हें हदीद की शादी मुझसे करनी होगी वरना मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। रायना, तबरेज़ साहब ने गुस्से से उसका नाम लिया। वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी औलाद उन्हें उन्हीं के भाई के सामने शर्मिंदा करे। मैं चलता हूँ भाई साहब, ज़मान साहब कह के खड़े हो गए। चाचू, आप अपने फैसले पे पछताएंगे। रायना उन्हें वार्निंग देती अपने कमरे की जानिब चली गई। तबरेज़ साहब शर्मिंदा से खड़े रह गए थे। हुआ क्या है जो 2 दिन से मुंह फुला के बैठी हो? नूर 2 दिन से कमरे में बंद थी, कम ही बाहर निकल रही थी। हदीद के साथ बाहर जाने से भी इनकार कर चुकी थी। कल पेपर है मेरा, तैयारी कर रही हूँ। नूर ने नोट्स खोलते हुए कहा। 2 दिन से पढ़ रही हो, ब्रेक भी ले लो, चलो मेरे साथ। वो ज़बरदस्ती उसे अपने साथ खींच लाया। हदीद, मुझे पढ़ना है अभी। नूर के एहतजाज की हदीद ने कोई परवाह न की। मॉम, हम 1 घंटे तक आ जाएंगे।
रुखसाना बेगम को मतला करता वह नूर को बाहर ले आया। अपनी बाइक स्टार्ट करके उसने नूर को बैठने का इशारा किया। नूर मुँह बनाती उसके साथ बैठ गई। वो उसे आइसक्रीम पार्लर लाया था ऑर्डर करके। अब वो नूर की जानिब मतवज्जा हुआ। बताओ क्या परेशानी है? हदीद ने नूर की तरफ देखते हुए पूछा। कुछ भी तो नहीं है। नूर ने मुस्कुराने की कोशिश की। फिर क्यों उदास चिड़िया बनी हुई हो? हदीद ने बगौर उसे देखा। वेटर उनका ऑर्डर वहाँ रख कर जा चुका था तो हदीद ने आइसक्रीम की एक बाइट ली। ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, हदीद ने मुंह बनाते हुए कहा तो नूर मुस्कुराई। जब भी नूर का मूड ख़राब होता था हदीद उसे आइसक्रीम खिलाने ले आता। पहली बाइट उसे हमेशा ही बुरी लगती, लेकिन वही आइसक्रीम जब नूर उसे खिलाती थी तो खुश होकर खा लेता था। अब भी नूर ने उसे खिलाना शुरू किया। अपने भाई से भी परेशानी छुपाओगी? हदीद ने उसे आइसक्रीम खिलाते हुए पूछा। जब से नवेरा के घर से आई हो तुम परेशान हो, वहाँ कोई बात हुई है क्या? हदीद ने पूछा। निहाल सर कह रहे थे कि उन्हें इस शादी से एतराज़ है। नूर ने अपनी बात गोल करते हुए उसे बताया। किसकी शादी से? हदीद ने हैरान होते हुए पूछा। तुम्हारी और नवेरा की। नूर ने कहा तो हदीद हंसा। मैंने कोई जोक सुनाया है तुम्हें? नूर ने बुरा मनाते हुए कहा। जोक ही तो है, 2 दिन से कमरे में बंद बैठी हो, बाहर आओ तो तुम्हें मालूम हो कि उनकी तरफ से हाँ हो चुकी है, बस बाकायदा प्रपोजल लेके जाना है। हदीद ने इंकशाफ किया तो नूर हैरान हुई। यानी वट्टे सट्टे वाली बात मजाक थी? नूर ने दिल ही दिल में सोचा। अब कहाँ खो गई हो? हदीद ने उसके आगे चुटकी बजाई। ये बात तो मुझे पहले नहीं बता सकते थे? नूर ने अपना मूड सही करते हुए कहा तो हदीद मुस्कुरा दिया। मुझे क्या मालूम था कि तुम ये टेंशन लेके बैठी हो, अब दोबारा उदास ना होना। हदीद ने उसे आइसक्रीम खिलाई तो वो मुस्कुराई। निहाल को देखकर उसकी मुस्कुराहट सिमटी, जो नवाल के साथ उनसे कुछ फासले पे बैठा था और मुस्कुरा रहा था। सिर्फ मुझे टीज़ करना चाहता था ये शख्स, और मैं 2 दिन से इसकी वजह से परेशान रही हूँ। दिल ही दिल में बोलती वो हदीद की जानिब मतवज्जा हो गई। आइसक्रीम ख़त्म करते ही उसने हदीद को चलने का कहा। वो लोग पार्लर से निकले तो निहाल की नज़र नूर पे पड़ी। नूर भी उसे ही देख रही थी। इससे पहले निहाल उठकर उनके पास आता उसने हदीद को चलने का इशारा कर दिया। निहाल हैरत ज़दा सा उसे जाता देख रहा था। क्या हुआ, आप ऐसे क्यों खड़े हो गए? नवाल ने उससे पूछा। मुझे लगता है खाला का आने का कोई इरादा नहीं है, चलो तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ, उन्हें फ़ोन कर देना। निहाल संजीदगी से कहता कीज़ उठा के चल दिया। नवाल मुँह बनाती उसके पीछे चलने लगी। नूर और नवेरा के पेपर्स स्टार्ट हो चुके थे। नूर सीरियस होकर पेपर्स की तैयारी कर रही थी। उसने कभी भी पढ़ाई को गैर संजीदा नहीं लिया था। यही वजह थी कि उसके ग्रेड हमेशा ही अच्छे रहे थे। पेपर्स के दौरान उसका निहाल से सामना होता तो वह रास्ता बदल लेती। निहाल भी उसके रवैये को लेकर हैरान था। वो उससे बात करना चाहता था मगर नूर मौका ही नहीं दे रही थी। उसके पेपर्स की वजह से जमान साहब ने नवेरा के घर जाने का कोई प्लान पेपर्स के बाद कर दिया था। नूर, अस्मारा ने उसे मिलने बुलाया था। वो पेपर देने के बाद उसके पास चली गई। वहाँ से वापस आई तो निहाल ने उसे पुकारा। जी? उसने नॉर्मल लहजे में पूछा। पेपर्स कैसे हो रहे हैं? अच्छे हो रहे हैं, नूर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। तबीयत ठीक है आपकी? निहाल उससे उसके रवैये की वजह पूछना चाहता था मगर उसे समझ नहीं आया कि कैसे पूछे। मेरी तबीयत को क्या हुआ है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, नूर ने कहा। निहाल का फ़ोन रिंग होने पर नूर ने निहाल के हाथ में मौजूद मोबाइल की जानिब देखा। नवाल का नाम देखकर उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। निहाल ने कॉल पिक की तो वो उसके पास से गुजरती आगे बढ़ गई। निहाल उसे रोकना चाहता था मगर नवाल की आवाज़ सुनकर उसकी बात सुनने लगा। नूर ने मुड़कर देखा। निहाल फ़ोन पे बात कर रहा था। वो गुस्से से आगे बढ़ गई। ख्वाब ख्याली, सब वहम था मेरा। खुद से बात करती वो पार्किंग में आ गई। निहाल की बातों से जो उसकी फीलिंग्स बदलने लगी थी, अब खुद को डपटती वो सब फीलिंग्स को ख़त्म करना चाह रही थी। कहाँ चली गई थी? नवेरा की आवाज़ पे वो रुकी। अस्मारा ने बुलाया था। क्यों? नवेरा ने हैरानगी से पूछा। कह रही थी कि पेपर्स के बाद यूनी के फंक्शन में हमें परफॉर्म करना है तो सॉन्ग सिलेक्ट कर लूँ। नूर ने अपनी स्कूटी में चाबी लगाते हुए कहा। तुम परफॉर्म करोगी? नवेरा ने पूछा। हाँ, अब जाओ, तुम्हारा भाई आ गया, नूर ने निहाल को देख के कहा तो नवेरा सर हिलाती उसके पास चली गई। नूर ने अपनी स्कूटी आगे बढ़ा ली। वो जैसे ही घर पहुंची उसका फ़ोन रिंग हुआ। नौफल का नंबर देखकर उसने फ़ोन पिक किया। कहिए दुल्हा भाई, क्यों याद फरमाया है साली साहिबा को? नूर थक चुकी थी इसलिए बेड पे लेटे लेटे ही बात करने लगी। तुम्हारी बहन की शिकायत लगानी है, जुर्रत कर सकता हूँ? नौफल ने पूछा तो नूर मुस्कुराई। कर लें जुर्रत। तुम्हारी बहन दिन में 10 बार मुझे नालायक होने का ताना देती है, उसे शौहर से बात करने के आदाब सिखाओ तुम। नौफल ने मुँह बनाते हुए कहा। मेरे कितने शौहर हैं जो आदाब मैं सिखाऊँ?
نور نے ہنستے ہوئے کہا تو نوفل ضد ہوا۔ میں اسے محبت بھری باتیں کرنے جاتا ہوں اور وہ نوٹس کا تانا دے کے مجھے بھگا دیتی ہے، یہ تو سراسر غلط ہے۔ نوفل کے بیچارگی سے کہنے پر نور نے اپنی ہنسی دبائی۔ لیکن کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ ساری زندگی پنچ کھانے کو بھی تیار ہے اپنی وائف سے۔ نور نے اسے چھیڑا، جس بات میں انسان بہت کچھ بول جاتا ہے۔ نوفل نے فوراً کہا، یہی تو صحیح کہا آپ نے، جس بات میں انسان بہت کچھ اور غلط شخص کے سامنے بول جاتا ہے۔ نور کے تائیدی انداز پر وہ چونکا۔ دلہا بھائی ڈرے مت، میں اینی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس یہ کال ریکارڈنگ اسے سینڈ کر دوں گی۔ نور نے ہنستے ہوئے کہا۔ نوفل نے فون کو دیکھا۔ تم نے مجھے بھائی کہا تھا؟ نوفل نے شکایتی لہجے میں کہا۔ چلیں کیا یاد کریں گے، اینی سے بہانے سے بات کرنے کی بجائے اس سے پڑھائی کی ہی بات کریں، بس وہ خود ہی بور ہو جائے گی۔ نور کے مشورے پر نوفل نے تعصب سے سر ہلایا۔ کتابوں کو جان سے زیادہ چاہتی ہے تمہاری بہن، کوئی اثر نہیں کرے گا یہ پلان اس پہ۔ نوفل نے کہا، نور کے پلان کبھی فیل نہیں ہوتے، اب مجھے آرام کرنے دیں، اللہ حافظ۔ نور نے کہہ کے جلدی سے فون رکھ دیا۔ چلو پھر سالی صاحبہ کے ٹرک ہی آزما لیتے ہیں، نوفل نے فون میز پہ رکھتے ہوئے کہا اور آنکھیں موند لیں۔ یہ کیا ہے ہاتھ میں تمہارے؟ نور حدید کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ڈر کر سیدھا ہوا اور اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ کچھ نہیں، اس نے ہاتھ مزید پیچھے کیا۔ چھپا لو جو چھپانا ہے، میری مدد کے بنا تم کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ نور نے اسے چھیڑا، بتا دوں گا تمہیں بھی جلدی کیا ہے، حدید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ حدید کے فون پر اینی کا نمبر دیکھ کر نور نے کال پک کی۔ کیسی ہو ہمجولی؟ نور نے چہکتے ہوئے کہا۔ تم تو بات مت کرو مجھ سے۔ اینی کے روٹھے انداز پہ نور مسکرائی۔ کیوں بھائی، کیوں بات نہ کروں؟ نور نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ نوفل کو فضول مشورہ تم نے دیا تھا؟ اینی نے پوچھا۔ مشورہ تو اچھا تھا، انہوں نے فضول طریقے سے عمل کیا ہوگا، نور نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے کہا۔ بار بار فون کر کر کے وہ مجھ سے نوٹس پوچھتے رہے ہیں، جواب نہ دو تو کہتے ہیں میں سمجھا دوں، اگر نہیں آتا تو۔ اینی نے نوفل کی نقل اتاری تو نور کہا لگا کے ہنسی۔ اب تو پیپرز ہو گئے نا، اب کیوں ٹینشن لے رہے وہ؟ نور نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، تم حدید کو فون دو ذرا، اینی نے کہا تو نور نے فون حدید کی جانب بڑھایا۔ بولیے ایکوا ویمن، حدید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امی کی طرف سے ڈھیر ساری دعائیں قبول کرو اور محبت بھی، اینی نے کہا تو حدید کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ منگنی کی ڈیٹ فکس کر کے ڈیڈ بتائیں گے اور سب کو آنا ہوگا، حدید نے کہا۔ سب آئیں گے، تم فکر ہی نہ کرو۔ حدید اینی سے بات کر رہا تھا اور نور ارد گرد دیکھتی حدید کی چھپائی چیز ڈھونڈ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہے یہاں، چلو۔ حدید فون بند کرتا اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے آیا۔ موم ڈیڈ جا چکے ہیں، بی جان کو لے کے وہ نویرا کے گھر جائیں گے۔ اب تم ہمیں پہلے فلاور شاپ لے کے جاؤ گے، اس کے بعد نویرا کے گھر چھوڑو گے اور واپس گھر آؤ گے۔ نور نے اسے پورا پلان بتایا۔ یہ ناانصافی نہیں ہے؟ حدید نے منہ بنایا تھا۔ انصاف کا تقاضا بعد میں کرنا، ابھی چلو، عریش نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ دونوں ہی چڑیل لگ رہی ہو۔ حدید ان پہ طنز کرتا لاؤنج میں آ گیا۔ یہ آفس کی کار یہاں کیوں ہے؟ حدید نے نور سے پوچھا۔ ڈیڈ نے منگوائی ہے، ہم اس پہ جائیں گے، بائک پہ نہیں، نور کہہ کے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ عریش بھی پیچھے بیٹھ گئی۔ حدید نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ اتنے اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، اتنی بوریت بھرا سفر کیوں کریں؟ نور نے کہہ کر میوزک آن کر لیا۔ عشق دی فیلنگ نیو ہے، نہ جانے ایسا کیوں ہے۔ نور گانا چینج کرنے لگی مگر پھر رک گئی۔ کوئی مجھ کو ذرا بتانا، نہ سمجھو تو سمجھانا۔ اب وہ ساتھ ساتھ گاتی حدید کو چھیڑ رہی تھی۔ جسے ڈھونڈ رہا ہے دل، یہ اس کا ہے کہاں ٹھکانا، کہنا اسے لو یو ہے۔ نور نے چلا کر بولنے پر عریش نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیے۔ مجھے تنگ کرنے کی کوشش بیکار ہے، اچھا خاصا ڈھیٹ بندہ ہوں میں، حدید نے مسکراتے ہوئے کہا اور میوزک بند کر دیا۔ کار سڑک کی ایک جانب روک کر وہ دوسری جانب بنی فلاور شاپ کی طرف چلا گیا۔ نور اور عریش کچھ دیر تو اس کا انتظار کرتی رہیں، پھر باہر نکل آئیں۔ اب تک وہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ نور نے حدید کو فون کیا جو فلاور شاپ کے باہر کھڑا پھول خرید چکا تھا۔ پوری دکان خرید رہا ہوں، حدید نے طنزیہ کہا۔ موم ڈیڈ انتظار کر رہے ہوں گے، جلدی آؤ، نور نے جلدی سے کہا اور عریش کی طرف مڑی۔ دیکھ رہی ہو اسے، سست انسان، وہ عریش سے بات کرنے لگی۔ اب اس کو کیا مسئلہ ہے؟ حدید نے رائنا کا نمبر دیکھ کر چڑھتے ہوئے کہا، پھر فون پک کر لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اپنی بیزاری چھپانے کی کوشش بالکل نہیں کی تھی۔ مجھ سے شادی کرو گے یا نہیں؟ رائنا نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں۔ اب خوش؟ میں مر جاؤں گی۔ وہ فون بند کرنے لگا تھا جب اسے رائنا کی آواز سنائی دی۔ یہ وہ واحد کام ہے رائنا جو تم نہیں کر سکتی، اس لیے میرا وقت برباد نہ کرو، حدید نے سختی سے کہا۔ میں تمہیں مار دوں گی۔ رائنا کی بات سن کے وہ ہنسا۔ کوشش کر کے دیکھ لو۔
حدید نے کہہ کے فون بند کر دیا۔ نور؟ عریش نے حدید کی طرف دیکھتے ہوئے نور کو پکارا۔ نور نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ حدید اسے ہاتھ کے اشارے سے پھول دکھا رہا تھا۔ نمونے؟ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے رائنا کو تیزی سے کار حدید کی جانب بڑھاتے دیکھا۔ حدید؟ کار کی ٹکر سے اڑتے وجود کو دیکھ کر نور اور عریج ایک ساتھ چلائی تھی۔ وہ دونوں بھاگ کر حدید کے پاس آئی تھیں۔ حدید کے ہاتھ میں موجود پھول کچھ فاصلے پہ پڑے تھے۔ حدید کے سر سے نکلتا خون دیکھ کر نور اس کے پاس بیٹھی۔ حدید؟ اس نے آہستگی سے اس کا نام لیا۔ حدید کی آنکھیں بند تھیں۔ نور ایک بار پھر سے چلائی۔ رائنا کو اسی طرف آتے دیکھ کر نور غصے سے اس کی جانب بڑھی اور ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ میرے بھائی کو کچھ بھی ہوا تو تمہاری جان لے لوں گی میں۔ نور نے اسے ایک اور تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ شایان؟ عریج کے چلانے پر نور نے پیچھے دیکھا۔ خون میں لت پت شایان کو دیکھ کر نور تیزی سے اس کے پاس آئی۔ نور؟ یہ ابھی مجھ سے بات کر رہے تھے، انہیں کہو مجھ سے بات کریں، ایسے نہ کریں میرے ساتھ۔ نور نے ارد گرد دیکھتے کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہا۔ کچھ لوگ وہاں آئے تو نور نے ان کی مدد سے شایان اور حدید کو گاڑی میں ڈالا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈرائیو کر رہی تھی۔ رائنا صدمے میں کھڑی سڑک پہ پھیلے خون کو دیکھ رہی تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ امید ہے ناول آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ نیکسٹ اس کا لاسٹ میگا ایپیسوڈ ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولنا، بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ وچ آئی وانٹ فرام آل آف یو۔ اللہ حافظ۔